कैफ लाउंज में सोफे पर बैठा एक एक चीज का जायजा ले रहा था। तभी उदेर उमर खातून लाउंज में आई। सर पर स्कार्फ लिए हाथ में तस्बीह पकड़े वो उसके सामने आकर रुकी। कैफ ने उनको देखते ही खड़े होकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ बेटा, वो मुस्कुरा कर बोली। जी। उनके कहने पर कैफ वापस सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? जी मैं कैफ हैदर खान। बहुत प्यारा नाम है कैफ। मिसेस जहांगीर ने जेर लब दोहराया। तो आप क्या लोगे बेटा, चाय या? जी कुछ नहीं, बस मैं बरीरा के बारे में आपसे मालूमात करने आया था। कैफ फौरन बोला। जी हमारे मुलाजिम ने बताया कि आप हमारी साबका पड़ोसी बरीरा के बारे में मालूम करना चाहते हैं और कल शायद आपका ही मुलाजिम बरीरा के बारे में मालूम करना आया था। सही कहा ना हमने? जी दरअसल मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका में बरीरा मेरी क्लास फेलो थी। मैं यहाँ इसी से मिलने आया था। मेरे पास उसके पुराने घर का पता था, पर असलम मेरा मतलब मेरे मुलाजिम ने बताया कि वो लोग घर बेचकर जा चुके हैं। अगर आपके पास उनके नए घर का एड्रेस है तो क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? कैफ ने झिझकते हुए कहा। बरीरा की पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई थी, फिर आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं कि उससे मिलने के लिए यहाँ तक आ गए? वो उनके उसके चेहरे पर नजरें जमाए पूछने लगी। कैफ खामोश बैठा उनको तकता रहा। वो नहीं चाहता था कि उसके मुंह से कोई निकली बात बरीरा के लिए गलत साबित हो, क्योंकि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान था। यहाँ किसी गैर मर्द का किसी औरत के बारे में यूं मालूमात हासिल करना अच्छा नहीं समझा जाता, बेशक वो उसका क्लास फेलो ही क्यों ना हो। कैफ को खामोश पाकर वो फिर गोया हुई। हमारे पास उनका पता नहीं है। वो घर अचानक ही बेचकर चले गए बगैर किसी से मिले। और वो बोल ही रही थी जब कैफ उनकी बात काटता हुआ बोला। आंटी प्लीज, मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए ही आया हूँ। अगर आप कुछ जानती हैं तो बता दें, मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। कैफ के लहजे में इस बार इल्तजा थी। हम भी तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर आप क्यों उनसे मिलने के लिए यहाँ तक चले आए हैं? मैंने बताया तो है, वो मेरी क्लास फेलो थी और उसकी फ्रेंड्स ने बताया उसके फादर की डेथ हो गई है, तो मैं। अच्छा, तो आप ताज़ियत के लिए आए हैं? इस बार कैफ की बात के दरमियान ही वो बोली। जी मैं। कैफ की समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दें। मिसेस जहांगीर की बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था और सच बता नहीं सकता था। वो सोफे से उठ गई तो कैफ भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। बैठ जाओ बेटा, आप हम अभी आए। कैफ इस बात पर सर हिलाकर वापस बैठ गए और कमरे की जानिब वो बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उनके हाथ में एक कागज था। उन्होंने वो कागज कैफ की तरफ बढ़ाया। ये लो बेटा। कैफ ने उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा कर बोली। ये बरीरा के फ्लैट का पता है। कैफ हैरान होकर उनको देखने लगा, फिर हाथ बढ़ाकर कागज थाम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, मिसेस जहांगीर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, अगली दफा जरूर आना। जी इंशाल्लाह। कैफ खुदाफिज कहता वहां से चला गया। मिसेस जहांगीर उसको जाते हुए देख रही थी कि पीछे से आवाज आई। मामा ये क्या, आपने बरीरा का पता बता दिया? वो माँ की तरफ देखकर बोली। मिस्टर जहांगीर और अहमद साहब के सालों से एक दूसरे से ताल्लुकात थे। पड़ोसी होने की वजह से एक दूसरे के घर आना जाना था। बरीरा मिसेस जहांगीर की आंखों के सामने पली बड़ी थी और असलम का उसके बारे में यूं मालूमात हासिल करना उन्हें परेशान कर गया। इसी वजह से उन्होंने बरीरा को फोन करके सब बता दिया और उसके ही कहने पर उन्होंने असलम को कुछ नहीं बताया था, लेकिन कैफ को देखकर वो मजबूर हो गई थी। मिसेस जहांगीर अपनी बेटी की बात पर मुस्कुराई। हमें मालूम है बरीरा ने किसी को भी उसके बारे में बताने से मना किया है, लेकिन इस लड़के का बरीरा किससे मिलना शायद बरीरा के हक में ही बेहतर है। मतलब मैं समझी नहीं। हमने एक उम्र गुजारी है बेटा, जो हम देख सकते हैं वो आप नहीं देख सकती। वो मुस्कुराकर कहती अपने कमरे की जानिब चली गई। रायन और असलम गाड़ी में बैठे थे जब कैफ को बाहर आते हुए देखा। वो गाड़ी की तरफ आया और पीछे का खोलकर अंदर बैठ गया। क्या हुआ, कुछ पता चला? रायन ने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर पूछा। हाँ, मिल गया एड्रेस। तो अब क्या करना है? रायन ने फिर से सवाल किया। अभी तो सीधा घर चलो, नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़नी है। ठीक है। रायन ने इस बात में सर हिलाई फिर असलम से गोया हुआ। चलो असलम, गाड़ी घर की तरफ ले लो। जी सर। असलम ताबेदारी से कहता हुआ गाड़ी को घर के रास्ते पर निकाल चुका था। कैफ शीशे से बाहर गुजरते दरख्तों को देखते सोचने लगा, क्या इस बार वो मिलेगी या फिर उम्मीद टूट जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि आगे एक नाकाबिले कबूल मंजर उसके इंतजार में होगा। वो खिड़की के सामने खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। सर्दियों का मौसम था, खनकी बढ़ती जा रही थी। वो खिड़की के पर्दे ठीक करती कमरे से बाहर निकलकर किचन में जा रही थी कि दरवाजे पर जोरों शोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा इतनी जोर से बजाया गया कि कमरे में सोती हुई खातून भी बाहर निकल आई। ये क्या हो रहा है बेटा? पता नहीं, आप रुके, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ, आप रुकें। वो कहती हुई आगे बढ़ी और एक गहरा सांस लेकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर हैरान कुन था। फ्लैट के तकरीबन सारे लोग दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। ए बाहर निकल, तुझे पहले ही कहा था अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चली जा, पर तुझे समझ नहीं आई। मैं क्यों जाऊँ? इसे मैंने खरीदा है, मेरा घर है। वो सबको देखकर खौफजदा हो गई थी, पर हिम्मत करके बोली। देख, ये शरीफों का इलाका है, हमें मजबूर मत कर तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाले। अगर जरा भी गैरत है तो यहाँ से चली जा, अभी के अभी। पहले भी तुझे वार्निंग दी थी, पर तुझे समझ नहीं आती।
دروازے پر کھڑے مجمع سے ایک آدمی بولا، آپ لوگ اتنے ہی شریف اور عزت دار ہیں تو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اسی کے گھر سے نکال رہے ہیں؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ اے بکواس بند کر، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، تجھ جیسے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں، جہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ جا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگی جب باہر کھڑے آدمیوں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر آئے۔ وہ توازن نہ رکھ سکی اور پیچھے کو جا گری۔ تجھ جیسی فحش عورتوں کی جگہ کوٹھوں پر ہی ہوتی ہے، ہم جیسے عزت دار لوگوں کے بیچ رہنے کی نہیں۔ تم طوائفوں کا ٹھکانہ کوٹھا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، وہاں کھڑے لوگ ہم آواز بولے۔ چلو بھائیو پکڑو اسے، یہ ایسے نہیں جائے گی، دھکے دے کر ہی نکالنا ہوگا۔ مجمع میں سے دو آدمی آگے بڑھے اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر نکالنے لگے۔ چھوڑو چھوڑو میری بیٹی کو، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ کمرے سے باہر نکل کر ان کی طرف آتے ہوئے بولی اور اس کو چھڑانے لگی۔ تبھی ایک آدمی نے انہیں دور دھکیلا۔ دیکھو بی بی، تمہاری عمر کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ تمہیں بھی دھکے دے کر نکالیں گے۔ پھر بریرہ کو بازوؤں سے پکڑ کر دروازے کے باہر دھکا دیا اور سیدھا منہ کے بل فرش پہ جا گری۔ وہاں کھڑے باقی تمام لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے تھے اور اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسے طوائف کہتے تھے، حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، جس جگہ سے گزرتی تھی وہاں تھوکتے تھے، پر کبھی تو ایسے ذلیل نہیں ہوئی، کیونکہ تب اس کے بابا زندہ تھے جو کسی کو اسے ہاتھ لگانا تو دور ایسا سوچنے تک نہ دیتے۔ ایک شجر تھا جس کے سائے میں وہ رہتی تھی، پر اب کون تھا؟ کوئی نہیں، وہ اکیلی تھی۔ وہ گر جائے تو اسے اٹھانے والے وہ ہاتھ نہ تھے جو بچپن میں اسے گرنے سے سنبھال لیتے، اور تبھی وہ حال میں تھی۔ تھوڑی ہمت کر کے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ وہ اتنی زور سے گری تھی کہ ہڈیاں جواب دے گئی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر کسی کے جوتے پر گرا۔ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ڈارک براؤن آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اوشن بلو آنکھوں سے ٹکرائی اور وہیں ساکت رہ گئی۔ کیف پلیز میری مدد کرو، یہ لوگ مجھے لے جائیں گے، پلیز مجھے بچا لو، مجھے نہیں جانا ان لوگوں کے ساتھ، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا وہاں۔ کیف وہاں کھڑے لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی، چیخ رہی تھی، مدد کو پکار رہی تھی، پر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، گویا یوں کہ اس کے پیروں کو کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا اور وہ چیخ رہی تھی، کیف کچھ کرو، مجھے نہیں جانا، وہ گندی جگہ ہے۔ وہ لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ بریرہ، وہ اس کی نظروں سے دور جا رہی تھی، وہ چیخا، بریرہ رکو، رکو، چھوڑ دو اسے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ایک دم اندھیرا سا چھا گیا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ بریرہ، اس نے چیختے ہوئے آنکھیں کھولی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اپنے بیڈ پر لیٹا، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ کیف نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ شکر ہے یہ صرف خواب ہی تھا۔ کیف نے ایک گہرا سانس لیا، پر اگلے ہی لمحے ذہن میں ایک جھمکا ہوا۔ یہ خواب، وہ ٹھیک تو ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ کیف فوراً بیڈ سے اترا۔ مسز جہانگیر کے گھر جا کر وہ تھک گیا تھا۔ بریرہ کو ڈھونڈنے کا کام کل پر ڈال کر وہ نماز پڑھنے کے بعد سونے لیٹ گیا۔ اسے ہر وقت ہی بریرہ کا خیال رہتا، پر ایسا خواب تو کبھی نہیں آیا تھا۔ کل ڈھونڈنے کے ارادے کو ترک کرتا وہ اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ اب اسے بریرہ کی تلاش میں نکلنا تھا، کیونکہ اب اس خواب کے بعد اس کو چین کہاں ملنا تھا جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے صحیح سلامت نہیں دیکھ لیتا۔ بریرہ ساکت نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آ گیا تھا، وہ ہمیشہ آ جاتا تھا جب بھی وہ کسی مصیبت میں ہوتی۔ اللہ اس کی مدد کے لیے اسے بھیج دیتا۔ اچانک اس کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی، اس کے ہونٹ ہلے۔ کیف کیف غصے کی شدت کو ضبط کرتی لال انگارہ آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خواب سچ ہو گیا تھا، بریرہ تکلیف میں تھی اور اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ بی جان آنسو صاف کرتی بریرہ کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ بریرہ میری بچی، بی جان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو ایک عورت کو تذلیل کرتے ہوئے، خود کو خاندانی کہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں خاندانی؟ کیف دھاڑا۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں صحیح غلط بتانے والا؟ ہے کون تو؟ اور اس طوائف سے تیرا کیا تعلق جو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ کہیں آج کے لیے اس نے تجھے تو نہیں بلایا؟ الفاظ تک ہی گویا پگھلا ہوا سیسا۔ کیف ایک لمحے کے لیے ہل نہ سکا، مگر اگلے ہی لمحے کیف کا بھاری ہاتھ اس آدمی کو زمین بوس کر گیا۔ Who are you to say that؟ کیا لگتی ہے وہ میری بیوی ہے؟ وہ میری۔ کیف نے گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا، اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا ثبوت ہے یہ تیری بیوی ہے؟ وہاں کھڑے دوسرے شخص نے سوال کیا۔ ثبوت چاہیے؟ کیف نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کا سر پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ کچھ دیر پہلے جو دیوار برف کی طرح سفید تھی، اب اس کے خون سے رنگ کر لال ہو چکی تھی۔ کیف کا جنون دیکھ کوئی اس آدمی کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، کچھ اس کے غصے کا اثر اور کچھ اس کی شخصیت کا رعب۔ وہ دیکھنے سے ہی اس ملک کا نہیں لگتا تھا۔ وہاں سناٹا سا چھا گیا تھا، سب حیرت سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی نڈھال سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کیف کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کھڑے ایک ایک شخص کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اگر کسی کا شوہر گھر پر نہیں ہوگا تو یہ سلوک کریں گے آپ لوگ؟ خود کو شریف اور عزت دار کہتے ہیں جبکہ انسان تک کہلانے کے لائق نہیں۔
कैफ गुस्से से चिल्ला रहा था। वहां खड़े लोग कुछ दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे और जिनके ज़मीर सोते से जागे थे वो शर्म से सर झुका गए थे। गलती उनकी थी। बकौल कैफ के किसी की बीवी पर हाथ उठाया था। माफ करना बेटा, हमें नहीं पता था ये तुम्हारी बीवी है। आप लोग यहाँ नए आए हो और तुम्हें कभी पहले इन दोनों के साथ देखा नहीं। हमें इन दो लड़कियों ने बताया था ये तवाइफ है। यहाँ शरीफ घरानों के लोग रहते हैं, इसलिए हम चाहते थे ये दोनों यहाँ से चली जाएं। वहां खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, जी कितना शरीफ है आप लोग, वो तो दिख रहा है जो औरतों को अकेला समझकर सरेआम तजलील कर रहे हैं। कैफ ने कहते हुए खूंखार नजरों से उन आदमियों की तरफ देखा जो खुद को संभालते वहां से भागने की तैयारी कर चुके थे। कैफ को अपनी तरफ बढ़ता देख वो फौरन वहां से भागे। आंटी आप इसको अंदर ले जाएं, मैं भी आया, कैफ बीजान से कहता उसके पीछे भागा। बीजान जो बहिरा को पकड़े खड़ी थी सहारा देती अंदर ले जाने लगी। बाकी सब भी वहां से जाते जा रहे थे। तमाशा खत्म हो चुका था लेकिन सबकी जुबानों पर बरसों तक रहना था। बीजान बहिरा को सहारा देती कमरे में ले आई और उसको बेड पर लेटा दिया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। अपनी आंसुओं से भरी आंखों को रिगड़ती कमरे से बाहर निकल गई। बरीरा की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। बरीरा बेड पर लेटी छत को घूर रही थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। काश काश मैं आपकी बेटी ना होती मामा, तो आज इस हाल में ना होती। पता है क्या कसूर है मेरा कि मैं आपकी बेटी हूँ, एक तवाइफ की। ये कसूर है कि मेरा कि मैं आज सर उठाकर चलने के लायक नहीं रही। बरीरा दूध पीकर सो चुकी थी। बीजान दूध का गिलास खाली लिए कमरे से बाहर आई तो कैफ को सोफे पर बैठा पाया। वो भी वापस आया था और बड़ी शान से सोफे पर विराजमान था। वो किचन में गिलास रखती उसके सामने आ बैठी। कैफ अपने मोबाइल पर झुका हुआ था। बीजान सामने सोफे पर बैठे अपने जबरदस्ती के बने मुंह वाले दामाद को देख रही थी। नीली आंखें, काले बाल, वर्जिशी जिस्म, दराज कद। वे एशियाई और यूरोपीय मिले-जुले नकुश का मर्द जिसने सरेआम एतराफ किया था कि वो उनकी बेटी का नसीब उसका शौहर है। कैफ ने उनकी तरफ देखा। नीले समुंदर जैसी आंखें मोबाइल की रोशनी में और चमक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैफ ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, बीजान ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? बीजान ने कैफ की तरफ देखते हुए पूछा। जी मेरा नाम कैफ है, बरीरा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। वो ये कहकर खामोश हो गई। कैफ ने भी वापस मोबाइल पर सर झुका दिया। वो सोफे पर ऐसे विराजमान था जैसे किसी और के नहीं बल्कि अपने ही घर में बैठा हो। बीजान ने एक बार फिर खामोशी को तोड़ा। तुमने वो सब क्यों कहा बेटा? तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा मैंने? कैफ ने पलटकर बड़ी मासूमियत से सवाल किया। यही कि तुम इसके शौहर हो? बीजान की बात पर कैफ मोबाइल टेबल पर रखता पूरी तरह से उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। अगर मैं ये नहीं कहता तो वो बरीरा पर और किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाते आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं उनको आईना दिखा देना चाहता था कि वो लोग आंखों के अंधे और कानों के कितने कच्चे हैं। कोई उनको आकर कुछ भी बोलेगा वो मान लेंगे और मुझे ये भी मालूम है उन आदमियों की बात पर उन्होंने फौरन भरोसा कर लिया होगा। लेकिन मेरी बात पर उनको यकीन नहीं आया होगा। ये लोग बस वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। रायान कैफ को पहले ही यहाँ के तौर तरीकों के बारे में बता चुका था, ताहम अब कैफ अपनी आंखों से भी देख चुका था, इसलिए खुद को उसका क्लास फेलो बताकर बरीरा के लिए किसी तकलीफ का बाइस नहीं बन सकता था। गो कि उन्होंने कैफ की बात का यकीन नहीं किया होगा कि उसका शौहर है, लेकिन उसका गुस्सा और जुनून देखकर खामोश जरूर हो गए थे। ये बात कैफ अच्छे से जानता था, इसलिए अब जल्द से जल्द बरीरा को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। और इसमें कोई शुबा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में फिर बरीरा को कोई नुकसान पहुंचाने आ जाए। लेकिन फिर भी बेटा आप झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये झूठ नहीं था, कैफ ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? बीजान ने हैरान होते पूछा। मतलब ये कि मैं यहाँ बरीरा से शादी करने ही आया हूँ। कैफ की बात पर बीजान शॉक्ड रह गई। वो फटी फटी आंखों से कैफ को देख रही थी। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, कैफ फिर रटाई से जवाब देता अपना मोबाइल टेबल से उठाने लगा। वो बरीरा से बीजान की मोहब्बत देख चुका था और नरगिस की बदौलत वो ये भी जान गया था कि बरीरा का अपना कोई नहीं। बीजान उसकी आया है, इसलिए उनके सामने एतराफ़ करने में कोई आड़ ना थी। ये सब देखने के बाद भी तुम बरीरा से शादी करोगे? बीजान ने फिर सवाल किया। कैफ ने मोबाइल जेब में रखा और उनकी तरफ देखते हुए गया हुआ। मैं उन लोगों की तरह आंखों का अंधा और कानों का कच्चा नहीं आंटी। यूनिवर्सिटी के सालों में जितना मैंने बरीरा को जाना है मुझे यकीन है ये जरूर कोई गलतफहमी है। वो इस तरह की लड़की नहीं है। और अगर मैं कहूँ ये सच है तो? बीजान ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। अगर वो ऐसी लड़की है तो तब भी मैं पीछे नहीं हटने वाला, कैफ ने मजबूत लहजे में कहा और उसके लहजे की मजबूती देख बीजान जितना हैरान होती उतना कम। तुम जानना नहीं चाहोगे वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कैफ ने नफी में गर्दन हिलाते कहा। जो आप पर यकीन करते हैं उनको वजाहत की जरूरत नहीं होती और जिसको आप पर यकीन नहीं वो आपकी वजाहतों पर क्या यकीन करेगा? मुझे बरीरा पर पूरा यकीन है। एक बार सुन तो लो बेटा, इस तरह तुम्हारे दिल में बरीरा के लिए कोई मैल नहीं रहेगा, बीजान उसे समझाते बोली। मेरे दिल में अब भी उसके लिए कोई मैल नहीं। कैफ की बात पर बीजान खामोश हुई। कैफ उनको खामोश देखकर बोला।
اگر آپ بتانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یقین کریں سچ چاہے کچھ بھی ہو، بریرہ کی عزت میری نظروں میں کبھی کم نہیں ہوگی۔ کیف سمجھ گیا تھا وہ اس کی حقیقت کیوں بتانا چاہتی تھی، آخر وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے سچ سے واقف ہونا لازم تھا۔ بی جان کا چہرہ چمک اٹھا، بس بات میں سر ہلاتی ساری بات بتانے لگی۔ ماضی گانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، گانے کے ایک ایک بول پر وہ تال سے تال ملاتی رقص کرنے لگی کہ اچانک ڈھپ کی آواز اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے اوپر کو اٹھے ہاتھ اوپر ہی رہ گئے، ایک ٹانگ زمین پر اور دوسری ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر کھا جانے والی نظروں سے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا جو اسپیکر کا پلگ نکال چکا تھا۔ وہ ہاتھ نیچے کرتی سیدھی کھڑی ہوئی اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، یو آر بینگ انریزنیبل می مسٹر احمد، کیوں بند کیے ہیں اسپیکر؟ مجانے جو کبھی نماز بھی پڑھ لو، ہر وقت شیطان سوار رہتا ہے تم پر، جب دیکھو ناچنے گانے میں لگی ہوتی ہو۔ تمہارا ناچنے گانے کا شوق کسی دن بھاری پڑ جائے گا تمہیں آمنہ۔ تم اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا دیکھ کر تم سے میرا نکاح کر دیا۔ تم ایک انتہائی خشک اور نامعقول انسان ہو۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے احمد کو گھورتے ہوئے بولی، تم سے تو بات کرنا بیکار ہے، خیر یہ بتاؤ چچی کہاں ہے؟ وہ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے پوچھنے لگا۔ پڑوس میں گئی ہے، منہ بناتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا، اس کو جاتا دیکھ آمنہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ سنو میری بات تو سنو احمد، وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ بھویں اٹھا کر پوچھا۔ آمنہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی گردن میں بازو حائل کیے۔ احمد اس کے انداز پر حیران رہ گیا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگلنے کا ارادہ لیے ہوئے تھی، اب اتنی مہربانی پر حیران ہونا بنتا تھا۔ کیا ہوا؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ احمد کیا وہ؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ احمد کل میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ نہیں مطلب میں… ارے کیا ہوا بولو بھی؟ احمد ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تم نا کل مجھے یونی کے باہر چھوڑ دینا، وہاں سے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ اس کے گھر جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے اس کی بہن کیا ڈانس کرتی ہے، اس نے موبائل میں اپنے ڈانس دکھایا تھا، اسی لیے میرے لیے اپنی بہن سے بات بھی کر لی، وہ مجھے سکھانے کے لیے تیار ہے، پھر تم دیکھنا میں لائبہ کی شادی میں کیا رقص کرتی ہوں، سونیا تو جل ہی جائے گی۔ آمنہ جوش میں آنکھوں سے بتا رہی تھی اور احمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ اتنی مہربانی صرف مطلب کے وقت ہی دکھاتی ہے، ورنہ بغیر مطلب کے لیے وہ اس کے لیے خشک انسان تھا۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، گھر میں بیٹھو، سمجھی؟ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ دیکھو احمد، میں کوئی کام تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کرتی، اس لیے منع نہیں کرو نا پلیز۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ وہ واقعی کوئی کام کرنے سے پہلے احمد سے ضرور پوچھتی تھی، مگر احمد اجازت دے یا نہ دے، آمنہ وہ کام کر کے ہی چھوڑتی، لیکن احمد کو بتا کر گواہ ضرور بناتی تاکہ اماں کی جوتی پڑنے سے پہلے وہ اسے بچا لے۔ بالکل بھی نہیں آمنہ، اور تم سے کس نے کہا میں لائبہ کی شادی میں تمہیں یہ ڈانس وغیرہ کرنے دوں گا؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ دیکھو احمد، زیادہ فری نہیں ہو، تمہیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر پابندی لگاؤ، ویسے بھی میں کون سا اسٹیج پر پرفارمنس کر رہی ہوں جو تم غصہ کر رہے ہو، ہم لڑکیاں ہی تو ہوں گی، گھر میں مہندی کی رسم گھر میں ہی ہوگی۔ وہ اس کے غصے کو دیکھ کر فوراً بولی۔ دیکھو احمد، منع نہیں کرو پلیز پلیز، صرف فرینڈس کے ہی تو گھر جانا ہے نا، اور ان کے گھر تو کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا، پلیز۔ آمنہ کس طرح بولنے پر احمد پگھل گیا اور اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، پر میں تمہیں اس کے گھر ہی چھوڑوں گا، مجھے اس کا ایڈریس دے دینا۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم، وہ مجھے یونی سے پک کر لے گی اور واپس وہیں چھوڑ دے گی۔ تم مجھے یونی سے ہی پک کر لینا۔ تو وہ تمہیں گھر آ کر کیوں نہیں لے جاتی؟ میرے گھر کا راستہ لمبا پڑے گا، یونی سے اس کا گھر قریب ہے۔ ٹھیک ہے، پر جلدی آنا، دیر مت کرنا، احمد نے فکرمند ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ بے نیازی سے ہاتھ ہلاتی وہاں سے نکل گئی اور احمد تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ احمد نے گاڑی کو یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر روکا اور گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولا، جب تک تمہاری دوست نہیں آتی میں ادھر ہی انتظار کر رہا ہوں۔ نہیں تم جاؤ، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، وہ بس آنے والی ہوگی۔ آمنہ نے فوراً کہا۔ آر یو شیور؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں تم جاؤ، فکر نہیں کرو، بس آتی ہوگی، اس کا میسج آ گیا ہے، وہ گھر سے نکل گیا ہے، پہنچنے ہی والی ہوگی۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، یونی کا ٹائم ختم ہونے پر میں اسی جگہ سے پک کرنے آ جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، مسکرا کر کہتے گاڑی سے اتر گئی۔ احمد بھی گاڑی آگے بڑھاتا نکل گیا۔ آمنہ کو وہاں کھڑے 10 منٹ ہوئے تھے جب ایک بلیک کلر کی کار اس کے سامنے آ رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک ماڈرن سی لڑکی اس میں سے اتری اور چلتے ہوئے آمنہ کے سامنے آئی۔ ہائی بیوٹی، اس نے مسکرا کر کہا۔ 10 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں انیشا، اور تم اب آ رہی ہو؟ آمنہ نے خفگی سے کہا۔ سوری یار، بس تھوڑی سی دیر ہوگی، خیر اب چلو، ممی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، پھر انہیں شوٹنگ پر بھی جانا ہے۔ تمہاری ممی مجھے سلیکٹ تو کر لیں گے نا انوشا؟ آمنہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بالکل، تم اتنی قابل ہو کہ تمہیں فوراً سلیکٹ کر لیں گی، بس ایک چھوٹا سا ایڈیشن اور تم سلیکٹ، پھر دیکھنا تم پاکستان کی ٹاپ ہیروئنز بن جانی جاؤ گی، شوبیز کی دنیا میں تمہارا ایک نام ہوگا۔ انوشا نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن آمنہ، تم نے کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ وہ کیا ہے نا کہ ہم ایسے چانس کسی کسی کو دیتے ہیں، اور تم
ہابی کافی ٹیلنٹڈ، اس لیے میں نے اپنی ممی سے چانس دینے کی بات کی، لیکن ایسا فیور ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب لڑکیاں ایک چانس کے لیے پیچھے پڑ جائیں گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انوشا نے آمنہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں فکر نہیں کرو، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ گڈ۔ اور اپنے اس کزن سے کیا کہا؟ انوشا نے پھر پوچھا۔ میں نے کہا تمہاری بہن ڈانس بہت اچھا کرتی، مجھے لائبہ کی شادی کے لیے سکھانے کو تیار ہے۔ اور لائبہ کون؟ انوشا آمنہ کی بات کاٹ کر بولی۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، ہم سب کزنس نے مل کر ڈانس کمپٹیشن رکھا ہے۔ اوہ اچھا، تو تمہارا کزن مان گیا؟ انوشا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اتنی آسانی سے کہاں؟ پہلے تو منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شادی میں ڈانس کرنے کی، لیکن میں بھی آمنہ ہوں، منع کر ہی چھوڑا۔ آمنہ نے فخر سے کہا۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ انوشا نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں وہ تو ہے، بس ایک دفعہ سلیکٹ ہو جاؤں پھر گھر میں بتا دوں گی۔ اگر پہلے بتاتی تو وہ یوں نہیں جانا بھی بند کر دیتا میرا، جب دیکھو پابندی لگاتا رہتا ہے۔ آمنہ نے منہ بسوڑ کر کہا۔ انوشا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب گاڑی گھر کے سامنے جا رکی۔ گاڑی کیوں لگ گئی؟ آمنہ نے انوشا سے پوچھا۔ کیونکہ گھر آ گیا اور ملازم دروازہ کھول رہے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی اندر بڑھ گئی۔ آمنہ تو حیران رہ گئی تھی، انوشا کا گھر گھر نہیں محل تھا۔ آمنہ بھی ایک بزنس مین کی بیٹی تھی اور بیوی تھی، پر ایسے گھر میں تو وہ کبھی بھی نہیں رہتی تھی۔ انوشا آمنہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر مسکرا دی۔ کتنا خوبصورت گھر ہے تمہارا، آمنہ نے رشک سے کہا۔ اندر تو چلو، اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہے، انوشا نے کہتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اندر آ کر آمنہ ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی، وہ واقعی اندر سے بےحد خوبصورت تھا۔ آمنہ کی نظر ایک کمرے پر پڑی، وہاں دروازے کی آڑ میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ آمنہ کے دیکھنے پر اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ عجیب ہے، آمنہ منہ بناتی ہوئی سوچ کر رہ گئی۔ انوشا اسے صوفے پر بٹھا کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آمنہ وہاں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی، جب ایک ملازم ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے سامنے آیا اور ٹرے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ انوشا کہاں ہے؟ آمنہ نے ملازم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی آ رہی ہیں، تب تک آپ جوس لیں۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلا کر گلاس اٹھایا۔ ابھی اس نے 2 ہی گھونٹ لیے تھے کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول پا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر صوفے پر گر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ جب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ایک دیوار پر چھوٹی سی کھڑکی بنی تھی جس سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، پر وہ اتنی اونچی تھی کہ اس کا پہنچنا مشکل تھا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس نے نظر گھمائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف آئی، دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ انوشا کوئی ہے، دروازہ کھولو، انوشا مجھے باہر نکالو، دروازہ کھولو پلیز۔ دروازہ بجاتے ہوئے کتنی دیر گزر گئی پر کوئی دروازہ نہ کھولا۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ اسے اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی، بے بسی کے مارے رونا آ رہا تھا۔ گھر والوں کی فکر الگ ہو رہی تھی۔ وہ صبح کی گھر سے نکلی تھی اور اب رات ہو رہی تھی۔ یہ میں کہاں پھنس گئی؟ احمد مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اور ماما، انہوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہوگی۔ اوف اللہ میری مدد فرما۔ آمنہ نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، تبھی دروازے سے باہر سے چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور ڈر کر پیچھے چلی گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر آئی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی آئی تھی، اندھیرے کی وجہ سے واضح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں ان کے چہرے تھوڑے واضح ہوئے، تبھی آمنہ کے منہ سے نکلا، انوشا؟ انوشا مسکرائی۔ ہاں میں۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آمنہ غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ لمبا گھیرے دار فراک، پاؤں میں گھنگھرو پہنے، چہرے پر بے تحاشا میک اپ لگائے، وہ زیورات سے سجی دھجی کہیں سے بھی صبح والی انوشا نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے انوشا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں بند کیا ہے یہاں؟ آمنہ روحان سی ہو کر بولی۔ ارے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جگہ دیکھ رہی ہو، پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ آمنہ نے الجھ کر نفی میں سر ہلایا۔ یہ نور جہاں کا کوٹھا ہے بی بی۔ اس بار وہ عورت اپنے کرخت آواز میں گویا ہوئی۔ آمنہ ایک لمحے کے لیے سن ہوئی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہو۔ کیا ہے؟ آمنہ بمشکل ہی بول پائی۔ یہ میرا نور جہاں کا کوٹھا ہے آمنہ خاتون۔ اپنے کوٹھے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، نور جہاں نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ نہیں جانا ہے مجھے یہاں سے، مجھے جانا ہے۔ آمنہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایک برا خواب جو آنکھ کھلنے پر ختم ہو جائے گا، پر وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، ایک خوفناک حقیقت۔ آمنہ اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، تبھی انوشا نے اس کے سامنے آئی۔ ہاں کہاں؟ ہاں مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، ماما اور احمد میرا انتظار کر رہے ہوں گے، احمد تو پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ہاں انوشا، وہ ڈھونڈ رہا ہوگا، مجھے جانے دو۔ آمنہ کی بات پر استہزائیہ مسکراہٹ انوشا کے چہرے پر آئی۔ نہ آمنہ بیوی، اتنی محنت کی ہے آپ کو یہاں لانے میں، کتنے پاپڑ بیلے ہیں تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے، اور تم جانے کی بات کر رہی ہو؟ انوشا نے کہتے ہی آمنہ کو دھکا دیا، وہ زمین پر جا گری۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ناچنے گانے کا؟ ہاں؟ آمنہ آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو گانے سنا کر داد وصول کرنے کا شوق تھا نا؟ یہاں تمہاری قدردانی کے لیے بہت آئیں گے، دل کھول کر ناچنا۔
کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ویسے اتنا بھی مشکل نہیں تھا تمہیں ٹریپ کرنا، ایک ناچنے گانے کی شوقین لڑکی کو ہیروئن بننا ہے نا؟ یہاں بہت آئیں گی تمہیں ہیروئن بنانے، وہ خباثت سے کہتی آمنہ کے سامنے آ کر بیٹھ۔ افسوس، لائبہ کی شادی میں تم ڈانس نہیں کر سکو گی، لیکن یہاں تمہیں پورا موقع ملے گا۔ پلیز انوشا، اللہ کا واسطہ ہے رحم کرو۔ اے چپ، ابھی ہیروئن بننے کا بہت سوال تھا، وہ ایک دم پارسا بن گئی؟ واقعی داد دینی پڑے گی بھائی، بہت بڑی ڈرامے باز ہے تو۔ یہ کہتے ہی انوشا اٹھی اور ایک زوردار لات آمنہ کی پیٹ میں ماری۔ آمنہ درد کے مارے تڑپ اٹھی۔ اس پر نظر رکھنا، کوئی اس کے کمرے کی طرف نہ آئے، اور جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ بے فکر رہیں نور بیگم، یہ یہاں سے ویسے بھی نہیں بھاگ سکتی، اس کو یہاں کے راستے نہیں پتا۔ انوشا کی بات پر آمنہ کو یاد آیا وہ واقعی یہاں کے راستوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ انوشا سارے راستوں سے باتوں میں لگا کر آئی تھی، اس لیے آمنہ نے راستوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ آمنہ وہیں اپنا پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا عرش سے فرش پر آنے میں۔ آمنہ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب کیا، وہ دعا مانگنا چاہتی تھی یہاں سے نکلنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی، پر سارے الفاظ زبان پر آ کر دم توڑ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ خالی خالی نظر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے گناہوں کی اتنی بری سزا نہ دے، میرے اللہ تو رحمان ہے، رحم کر اپنی بندی پر۔ وہ وہاں بیٹھی کتنی ہی دیر دعا مانگتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف آئی اور دروازہ بجاتے ہوئے مدد کو پکارنے لگی، لیکن نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اس کی دعاؤں کو عرش پر پہنچنے سے پہلے ہی لوٹا دیا گیا تھا۔ وہ وہیں روتی بلکتی رہی، اپنے لیے رہائی مانگتی رہی، موت مانگتی رہی، پر اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کیا گیا۔ قیامت کی رات تھی جو آمنہ کو عذاب میں مبتلا کر گئی۔ 1 ماہ بعد، دلدل میں خود کو پھنسایا ہے، خود اپنی ذات کا تماشا بنایا ہے، پروانے کی بات کیا کرتے ہو، بشر ہو کے خود کو جلایا، ان روح پہ لگے زخموں کا کوئی مرہم ہاتھ نہ آیا ہے۔ وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اذیت رقم تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو آمنہ، اگر تم پکڑی گئی تو یہ لوگ تمہارا حشر کر دیں گے۔ مجھے پرواہ نہیں زینب، کیونکہ جس چیز کی حفاظت ایک عورت کو کرنی ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں۔ آمنہ نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ تمہیں پتہ ہے احمد مجھے ہمیشہ کہا کرتا تھا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست اور ساتھ چلنے والا ہمسفر نہیں ہوتا، لیکن میں اس کی باتوں کا مذاق اڑاتی، اس کی محبت فکر پابندی کو سمجھتی تھی، پر کاش میں اس کی بات مان لیتی، انوشا پر یقین نہ کرتی۔ میں کیسے ہی انجان پر یقین کر سکتی تھی، پھر چاہے وہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو۔ صرف 3 بار کی ملاقاتوں میں کیسے یقین کر لیا، جبکہ جس شخص کے ساتھ بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا، اس کی ایک بات نہ مانی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کب کی خودکشی کر لیتی۔ آمنہ نے دد بڑی آنکھوں سے زینب کو دیکھا۔ جس دن تم یہاں آئی تھی اس دن میں نے بہت کوشش کی تھی، اشارے کیے تھے کہ تم بھاگ جاؤ، پر تم نہیں سمجھی، اور تبھی انوشا کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ غصے میں آ کر کوڑے مجھ پر برسائے تھے، پر مجھے ان کوڑوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرا دل تمہارے لیے دکھا تھا، پر میں بے بس تھی، کچھ کر نہ سکی تھی تمہارے لیے۔ زینب نے اداسی سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں، ایک تم تھی جس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تم نے اس 1 ماہ میں ہر طرح سے مدد کی ہے، اور ایک انوشا تھی جس پر بھروسہ کیا تھا، دوست مانا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، میری روح کو زخمی کر دیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا، دل بھی کچھ ایسے ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم میری مانو، تم مت جاؤ آمنہ، یہ دنیا تمہیں نہیں اپنائے گی، یہ لوگ تمہارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، تمہیں مجبور کر دیں گے خودکشی کرنے پر۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا، جب اس معاشرے کے مرد یہاں آتے ہیں تو دنیا ان کو نہیں دھتکارتی، ان کے نزدیک تو زمین تنگ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد اور ہم عورت ہیں۔ کیا روز محشر ان کا حساب نہیں ہوگا؟ وہ تو اپنی مرضی سے یہاں تھے، جبکہ ہم زبردستی یہاں قید کیے جاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ زینب کی بات پر آمنہ بھڑک کر بولی، تمہاری بات صحیح ہے آمنہ، پر تمہیں پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اپنے ہمیں نہیں اپناتے۔ دنیا والے قبول نہ کریں تو تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنے اپنوں کے دھتکارنے پر ہوتی ہے۔ کیا اب احمد تمہیں اپنائے گا؟ زینب کے سوال پر آمنہ خاموش رہی تو زینب پھر بولی، وہ کبھی نہیں اپنائے گا، مرد میں اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ وہ ایک زانی عورت کو نام دے سکے۔ ہاں لیکن اگر ترس کھا کر تمہیں رکھ بھی لیا تو ساری زندگی تم پر طنز کے تیر چلائے گا آمنہ، اور وہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی۔ زینب کی بات درست تھی، اس لیے آمنہ فوراً بولی، تو کیا در در پھرتی رہو گی؟ زینب نے غصے سے پوچھا۔ زینب پلیز، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ 1 ماہ میں جس اذیت سے میں گزری ہوں تم اچھے سے جانتی ہو۔ میں نے نور جہاں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو نور جہاں چاہتی تھی، تاکہ اس کو مجھ پر یقین آ جائے اور میں یہاں سے بھاگوں گی نہیں۔ نور جہاں کا اعتماد حاصل کر کے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتی تھی، اور آخرکار مجھے وہ راستہ مل گیا، لیکن تم ہو کہ مجھے یہاں روکنے کے در پہ ہو۔ آمنہ نے خفگی سے کہا، میں روک نہیں رہی، بس تمہاری بھلا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو بتاؤ تم یہاں سے کیسے نکلو گی؟ زینب نے تشویش سے پوچھا۔
میں نور جہاں کے کمرے میں خفیہ دروازہ دیکھ چکی ہوں جو پیچھے راستے کی طرف کھلتا ہے۔ آج رات بیماری کا بہانہ بنا کر میں کمرے میں ہی رہوں گی جب تک سب لڑکیاں رات گزارنے کے لیے مہمان خانے میں جا چکی ہوں گی۔ تب میں نور جہاں کے کمرے میں جا کر کسی بھی طرح دروازہ پار کرنے کی کوشش کروں گی۔ تمہیں دروازہ کیسے ملا؟ زینب نے چھنبے سے پوچھا۔ ایک دن میں نے نور جہاں کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی تب مجھے ایک دیوار کچھ الگ سی لگی، کھوکھلی سی دیوار۔ میں نے اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا، تبھی مجھے اس خفیہ راستے کا پتہ چلا، آمنہ نے بتایا۔ میں ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں غلط راستے پر تھی، پر اب میں اس دلدل سے جان چھڑا لینا چاہتی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، آمنہ نے ایک قدم سے کہا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی کی دعا کرتی رہی۔ آمنہ کمرے سے نکلی تو بیٹھک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ لڑکیاں مہمان خانے میں جا چکی تھیں۔ آمنہ اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کمرے میں ہی ٹھہر گئی۔ نور جہاں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، اس لیے نور جہاں نے بھی آرام کرنے کا کہہ دیا۔ وہ آگے بڑھتی نور جہاں کے دروازے کے سامنے آ کر دروازہ بجانے لگی۔ آج انوشا نے رات باہر گزارنی تھی، اس لیے آج موقع اچھا تھا یہاں سے بھاگ جانے کا، ورنہ انوشا کی ہر وقت نظر میں کچھ نہیں کر پاتی۔ آمنہ نور جہاں کی اتنی خاص ہو گئی تھی، ایک مہینے میں انوشا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آمنہ کی کسی بھی غلطی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ہر وقت اس پر نظر رکھتی، لیکن آمنہ نے بھی یہ موقع ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ آمنہ کھڑی دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نور جہاں تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہے لڑکی؟ تیری تو طبیعت خراب تھی نا، آرام کر جا کے۔ جی نور جہاں بیگم، لیکن آج ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے آنا پڑا۔ آمنہ نور جہاں کو دیکھ کر گڑبڑائی، ایک دم سنبھل کر بولی۔ ایسی کیا بات ہے جو رات کے وقت کرنے آئی تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ بہت ضروری بات ہے نور بیگم، کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بتانے آئی ہوں، آمنہ نے رازداری سے کہا۔ کیا؟ کون؟ کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ یہ گستاخی کرنے کے بارے میں سوچے بھی؟ کون ہے وہ گستاخ؟ ہم وہ حشر کریں گے کہ روح کانپ اٹھے گی، وہ گررائی۔ اندر چلیں، یہاں کھڑے ہو کر نہیں بتا سکتی، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ آمنہ کو پیچھے آنے کا کہہ کر اندر کمرے میں آئی۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ کمرے میں آئے تو آمنہ نے کمرہ لاک کیا اور نور جہاں کی طرف دیکھا جو اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگی تھی۔ آمنہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں لڑکی، اب بتاؤ کون ہے؟ نور جہاں سوال کرتی اس کی طرف مڑی کہ آمنہ نے رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ نور جہاں اس سب کے لیے تیار نہ تھی، مزاحمت کرتی ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوا کے اثر سے فوراً بے ہوش ہوئی۔ آمنہ نور جہاں کو چھوڑ کر آگے بڑھی اور دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹیبل خاصی بھاری تھی، اکیلے آمنہ کی بس کی بات نہ تھی، تبھی دو ہاتھوں نے اس کی مشکل آسان کی۔ آمنہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو زینب تھی جو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم اندر کیسے آئی؟ میں نے تو لاک کر دیا تھا نا، آمنہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کوئی لاک نہیں جو میں نہ کھول سکوں، زینب نے فخر سے کہتے دوسری چابی آمنہ کے سامنے کی۔ میرے پاس اس کمرے کی دوسری چابی ہے جس کو میں نے آج ہی چرایا ہے، تم تو چلی جاؤ گی، سوچا آخری وقت تمہارے ساتھ گزار دوں۔ آمنہ کو وہ اداس لگی۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی زینب، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، شکریہ، آمنہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ اب تم بھی شکریہ کرو گی؟ زینب نے ابرو اٹھا کر پوچھا تو آمنہ ہنس دی۔ چلو اب جلدی کرو لڑکی، ورنہ اس بوڑھی کو ہوش آ جائے گا، زینب نے نور جہاں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آمنہ نے کہتے ہوئے زینب کے ساتھ مل کر ٹیبل ہٹائی، دیوار نما کمرے کو سلائڈ کیا تو کھلتا چلا گیا۔ اندر بہت اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے پار روشنی تھی، آزادی کی روشنی۔ آمنہ نے چہرہ موڑ کر زینب کی طرف دیکھا جو پلکیں چپک کر آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بھی چلو زینب، یہاں کچھ نہیں رکھا، زینب نے نفی میں سے ہلایا۔ باہر بھی اب کچھ نہیں ہے آمنہ، تم جاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گی تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے۔ I'm going to miss you زینب، میں بھی تمہیں مس کروں گی، زینب نے کہتے ہوئے آمنہ کو گلے لگایا۔ کچھ دیر بعد الگ ہوتے پھر گویا ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا آمنہ، اور یہ بیگ اور چادر لے لو، پتہ نہیں بھائی تمہیں کچھ کھانے کو ملے یا نہیں، میں نے بیگ میں کھانا اور سب ضروری سامان رکھ دیا ہے، یہ چادر اوڑھ لو تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلاتے سب سامان تھام لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ زینب۔ اللہ حافظ۔ آخری بار پھر زینب کے گلے لگ کر وہ آگے بڑھ گئی، جانتی تھی پلٹ کر دیکھا تو پھر جا نہیں پائے گی، کسی کو چھوڑ کر جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ زینب سے دور جانا تکلیف دہ تھا، اتنے کم وقت میں اس نے آمنہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی، اب جدائی مشکل تھی۔ ٹارچ چلاتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، باہر کے دروازے کے سامنے آئی، اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گئی۔ خفیہ دروازہ تھا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے تالا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور یہی بات آمنہ کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، وہاں کوئی نہیں تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ محل آگے سے جتنا خوبصورت لگتا تھا اس کے پیچھے اتنا ہی خوفناک تھا۔ اگر اس راستے سے وہ یہاں آتی تو الٹے قدم واپس بھاگ جاتی۔ اس نے چادر سے خود کو اچھے سے چھپا لیا اور نقاب لے کر بھاگتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کن راستوں پر دوڑ رہی ہے، اس کو بس یہاں سے دور نکل جانا تھا جہاں کسی کی گندی نظر اس پر نہ اٹھے، جہاں وہ سکون کی عزت کی زندگی گزار سکے۔ اسے بھاگتے بھاگتے کتنا ٹائم گزر گیا، بیچ بیچ میں رک کر سانس بحال کرتی رہی، پھر دوڑنا شروع کر دیتی۔ وہاں سے 2 بجے نکلی تھی اور 4 بج رہے تھے، بھاگنے کی وجہ سے پیر دکھ رہے تھے، ہمت جواب دینے لگی۔ وہ رک کر وہاں موجود ایک دیوار کا سہارا لیتی اپنے پورے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو
آس پاس کا جائزہ لیا تو علاقہ مانوس سا لگا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو دور سے ہی اسے اپنا گھر نظر آیا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، کیا منہ دکھاتی ماما کو، احمد کو اور لوگوں کو۔ آمنہ نے واپس پلٹنا چاہا پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھی۔ اس نے بس ایک نظر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ نقاب تو وہ لگائے ہوئے تھے، کون پہچانتا، اس لیے سوچا ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر چلی جائے گی، دل کو کچھ سکون مل جائے گا۔ آمنہ گھر کے دروازے کے سامنے آ رکی پر دروازے پر لگا قفل اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی امید ٹوٹ گئی تھی، آخری بار دیکھنے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتے تھے؟ لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر جانا ہی پڑا ہوگا۔ وہ جو کالک ان کے منہ پر مل کر گئی تھی اس کو چھپانے کے لیے جانا ہی پڑا ہوگا۔ ایک آنسو نکل کر اس کے نقاب میں جذب ہو گیا، تبھی کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہو بیٹی؟ آمنہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو سلمان صاحب تھے، ان کے پڑوسی۔ ان کو دیکھ کر گڑبڑائی، پھر خود پر قابو پاتے گویا ہوئی۔ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ سلمان صاحب نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر آمنہ فوراً بولی، دراصل میں ان کی دور کی رشتہ دار ہوں، لاہور سے آئی ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ شکر تھا کہ زینب نے آمنہ کو بیگ اور چادر دے دی تھی۔ وہ بیگ سفری بیگ ہی لگتا تھا، اس لیے فوراً بات سنبھل گئی اور ایک تشکر بھری نظر بیگ پر ڈالی۔ ارے بیٹا، اب تو یہ لوگ یہاں نہیں رہتے۔ فاطمہ صاحبہ کے انتقال کے بعد ان کا بھتیجا گھر کو تالا لگا کر چلا گیا، کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ خبر سن کر آمنہ کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آنسو تھے جو باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ انتقال کیسے ہوا؟ ہوا کیا تھا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ارے تمہیں نہیں پتا، ان کی بیٹی بھاگ گئی تھی، گھر والوں کا منہ کالا کرا دیا۔ کتنے عزت دار لوگ تھے، لیکن دیکھو بیٹی نے کیا چاند چڑھایا۔ لوگوں کا کہنا ہے اسے کوٹھے پر دیکھا ہے۔ اب ایسے گھر سے بھاگے گی تو یہ صحیح ہوگا؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، جو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ خیر ہمیں کیا، میں چلتا ہوں بیٹی، ورنہ فجر کی نماز نکل جائے گی۔ تم بھی جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ اب یہاں نہیں رہتے، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ سب سنتے وقت آمنہ کے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے لیے زینب اسے روک رہی تھی۔ اسے اب زینب کی باتیں صحیح معنوں میں سمجھ آئیں۔ اس کے جاتے ہی آنسوں پر بادنہ بند ٹوٹ گیا اور وہیں آنسو بہاتی ڈھہ گئی۔ ماما مجھے صفائی کا موقع تو دیتی، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ اللہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، کتنا ہی وقت گزر گیا، آنسو خشک ہو گئے تھے اور دماغ معاف۔ رات کا سایہ ہٹنے لگا تو صبح کو اجالا پھیلنے لگا، اور اس کی زندگی میں تو اب اندھیرا ہی تھا۔ وہ بیٹی کسی غیر مرئی نکتے کو غور کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے دو آدمی شراب کے نشے میں جھومتے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ اپنی طرف آتے دیکھ وہ فوراً اٹھ کر اندھا دھند بھاگی۔ اب اور کچھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سیدھی سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ سڑک بالکل خالی تھی۔ بائیں جانب سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ آمنہ غائب دماغی کی حالت میں بھاگ رہی تھی کہ بائیں جانب سے آتی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس گاڑی والے نے فوراً بریک لگایا۔ آمنہ گاڑی سے ٹکرائی پر وقت پر بریک لگنے کی وجہ سے چوٹ نہیں آئی۔ آمنہ زمین پر ڈھہ گئی۔ گاڑی سے وہ شخص نکل کر فوراً باہر آیا۔ آمنہ منہ کے بل زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ شخص آمنہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور آمنہ کو سیدھا کیا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی کی طرف جا رہی تھی۔ اس آدمی نے چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے آمنہ کو اٹھا کر گاڑی کی سیٹ پر ڈالا کہ اچانک اس کے ہاتھ کی گھڑی آمنہ کے نقاب میں اٹکی اور نقاب اتر گیا اور وہ شخص اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر سر میں اٹھتی ٹھیسوں کی وجہ سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنا وجود کسی نرم ملائم بستر پر محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، گویا کوئی اسے پکار رہا ہو، ایک درد بھری، ایک دکھ بھری، ایک پیار بھری آواز۔ کوئی اس پر جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ آمنہ نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر پکارا، احمد! یس مائی لیڈی۔ احمد کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آمنہ نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ احمد کو اپنی نظروں کے سامنے پایا وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ آرام سے لڑکی، آرام سے، کس بات کی جلدی رہتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، دیکھو آج کا دن کتنا اچھا ہے، تمہیں پتہ ہے میں روز آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا تھا، آج جلدی اٹھ کر آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا اور تم مل گئی۔ صحیح کہتے ہیں انسان کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اس میں ہی اللہ کی رحمت ہے، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ آمنہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا۔ کیا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا؟ جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ، تو پھر وہ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا؟ وہ صرف سوچ کے رہ گئی پر بولی کچھ نہیں۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کچھ بولو گی نہیں؟ آمنہ کو خاموش دیکھ کر احمد پھر گویا ہوا۔ آمنہ خاموشی سے بیڈ سے اتری اور صوفے کی طرف گئی جہاں اس کی چادر پڑی تھی۔ احمد جو خاموشی سے بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس کو چادر اٹھاتا دیکھ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے چادر خود پر اوڑھنے لگی۔ تبھی احمد نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں سے چادر چھینی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاں، اب کہاں جا رہی ہو؟ پاگل دکھتا ہوں تمہیں؟ جب دل کرے گا آ جاؤ گی اور جب دل کرے گا چھوڑ کر چلی جاؤ گی، بولو ہاں۔ احمد غصے سے چلایا۔ آمنہ اس کے چلانے پر سہم گئی۔ پہلی بار اس کا غصہ دیکھا تھا، ڈر کر پیچھے ہٹی۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بہن، ماں باپ، چچا چچی اور تم بھی، پتہ ہے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا میں نے تمہیں۔
ہر جگہ ڈھونڈا پر تم نہیں ملی۔ تمہارے غم میں چچی جان بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور اب تم ملی ہو تو پھر چلی جاؤ گی؟ مجھے چھوڑ جاؤ۔ یہ کہتے احمد رونے لگا۔ آمنہ کا دل دکھا۔ وہ جانتی تھی احمد ہمیشہ سے ہی رشتوں کے معاملے میں کتنا حساس تھا۔ اس کا دل کیا وہ بول دے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، اس کے پاس ہی ہے، پر تبھی اس کو اپنے کانوں میں زینب کی آواز سنائی دی جو بول رہی تھی، مرد میں اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ ایک زانی عورت کو اپنا نام دے سکے۔ ہاں لیکن اگر ترس کھا کر تمہیں رکھ بھی لیا تو اپنے ساتھ ساتھ ساری زندگی تم پر طنز کے تیر چلاتا رہے گا آمنہ، اور تم وہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، آمنہ کے دل میں کہا۔ جس زبان سے اپنے لیے پیار بھرے لفظ کے سوا کچھ نہ سنا ہو، وہ کیسے اس کے منہ سے اپنے لیے زانیہ لفظ سنتی؟ آمنہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو احمد کی مضبوط گرفت میں تھے۔ وہ فوراً ہاتھ چھڑاتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ سنو آمنہ، رک جاؤ یار، پلیز رک جاؤ، مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا اکیلے آمنہ؟ وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیوں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ ہمیشہ اپنے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ کتنی دعائیں مانگی میں نے اللہ سے کہ تم ایک بار لوٹ آؤ، پر تم واپس جانے کے در پہ ہو کیوں؟ جواب دو۔ کیا تم نہیں جانتے؟ آمنہ نے پلٹ کر سوال کیا۔ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے، میں ایک زانیہ عورت، ایک طوائف۔ آمنہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ احمد کا ہاتھ اٹھا اور آمنہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتی احمد کو دیکھ رہی تھی جو اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بکواس نہ سنوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، کیا جانتی ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اب تمہیں نہیں کھو سکتا۔ آمنہ پلیز مت جاؤ، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ تم تو مت جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں کبھی تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف میری طرف سے نہیں پہنچے گی، کبھی تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی۔ آمنہ پلیز مت جاؤ، پلیز، وہ کہتا وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یوں روتا دیکھ آمنہ کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ احمد ماما، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔ احمد نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اب اپنی ماں کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے آنسو بہاتے رہے، اپنا دکھ درد بانٹتے رہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آمنہ اب کوئی نماز نہیں چھوڑتی۔ احمد اس میں یہ تبدیلی پہلے دیکھنا چاہتا تھا، پر اب آمنہ کو اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی۔ وہ آمنہ کو پہلے کی طرح ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر بچہ بن کر آمنہ کے ساتھ شرارتیں کرتا، اور جب آمنہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھتی تو احمد کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا۔ ادھر آمنہ نے بھی اپنے رب کا اتنا شکر ادا کرتے ہی کم تھا جسے اللہ نے احمد جیسا ساتھی دیا، جسے کسی اور بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ آمنہ اس کے ساتھ تھی، یہ کافی تھا۔ آمنہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کیا کہتی ہے، ان سب باتوں سے احمد کو کوئی غرض نہ تھی۔ صحیح معنوں میں ان کی شادی شدہ زندگی اب شروع ہوئی تھی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ نے آمنہ اور احمد کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، بریرہ۔ آمنہ بریرہ کی وجہ سے کافی حد تک مصروف ہو گئی تھی اور ماضی کی باتوں سے باہر نکلنے لگی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر احمد بھی خوش ہوتا تھا، دنیا مکمل سی لگنے لگی تھی۔ بریرہ کے آنے سے دونوں کی زندگی میں جنت سی آ گئی تھی۔ بریرہ 2 سال کی ہونے والی تھی کہ ایک دن آمنہ اور احمد ڈاکٹر سے بریرہ کے چیک اپ کرا کر گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے سے آتی ایک گاڑی سے بریرہ نہ ٹکرائے۔ ٹکر اتنی بری تھی کہ دوسرے شخص کا گاڑی پلٹ گئی اور احمد کی گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اللہ نے بریرہ کو بالکل محفوظ رکھا، مگر احمد کو شدید چوٹیں آئیں اور آمنہ وہ تو موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ صرف 4 سال کا ساتھ گزرا تھا اور ایک بار پھر احمد کو اکیلا چھوڑ گئی۔ لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ آمنہ کی خبر احمد پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، احمد سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آمنہ کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے اکثر آمنہ کو پہچان گئے۔ ارے تمہیں پتہ ہے یہ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہاں بیٹھی ایک خاتون نے دوسری سے کہا۔ اچھا واقعی؟ ہاں سنا ہے، لوگوں نے تو اسے کوٹھے پر بھی دیکھا، یہ ایک طوائف تھی۔ استغفراللہ۔ پہلی عورت کی بات سن کر دوسری فوراً بولی اور وہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑے احمد سے مزید کچھ برداشت نہ ہوا تو چلا اٹھا۔ نکلیں نکلیں آپ لوگ یہاں سے، تعزیت کے لیے آئے ہیں یا میری بیوی پر کیچڑ اچھال لیں؟ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جائیں یہاں سے، نکل جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اچھا خاصا وہاں تماشا لگ گیا تھا، لوگ باتیں بناتے وہاں سے جانے لگے، پورا لاؤنج خالی ہو گیا تھا اور احمد وہیں روتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس عرصے میں احمد نے خود کو صرف آفس کا ہی کر لیا۔ بریرہ کے لیے احمد نے بی جہاں کو رکھ لیا تھا۔ خود آمنہ کے غم میں وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اس کی ضرورت ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بریرہ بڑی ہو رہی تھی، جب ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر کھیلتے بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں؟ بریرہ نے وہاں کھیلتے بچوں سے پوچھا۔ نہیں، میری ممی نے منع کیا ہے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے، تم گندی بچی ہو، تمہاری ماما بھی گندی ہے، ہم تمہیں نہیں کھلائیں گے، جاؤ یہاں سے، ایک بچے نے کہتے ہوئے بریرہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بریرہ سنبھل نہ سکی اور ایک پتھر سے اس کا سر جا لگا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بی جہاں بھی کچن میں کھڑی بریرہ کو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، بریرہ کو یوں گرتے دیکھ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئی، ڈاکٹر کو بھی گھر بلا دیا تھا اور احمد کو بھی کال کر کے سب بتا دیا۔ ڈاکٹر بریرہ کی پٹی کر کے جا چکا تھا۔ احمد گھر پہنچا تو بریرہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔
اسے اس طرح بیڈ پر لیٹا دے کہ احمد کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو۔ احمد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بریرہ نے بھی کسی کی موجودگی محسوس کی تو آنکھیں کھول دی اور سامنے اپنے پاپا کو بیٹھا پایا۔ پاپا! بریرہ نے احمد کو پکارا۔ تکلیف اس کے چہرے سے واضح تھی۔ وہ اٹھ کر احمد کے گلے لگ گئی۔ احمد نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ یہ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ احمد نے پیار سے پوچھا۔ پاپا میں تو بس ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، پر انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر پتھر سے لگ گیا۔ وہ بچی مجھے گندی بول رہی تھی اور ماما کو بھی گندی بول رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا۔ کیا میں گندی ہوں؟ وہ معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ احمد کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ جہاں پہلے ہی بتا چکی تھی اور اب بریرہ کی یہ حالت دیکھ برداشت نہ ہوا۔ ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ احمد بریرہ کو گلے لگائے بولا، میری گڑیا تو بہت پیاری ہے، گندے تو وہ لوگ ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں کھیلوں گا اپنی گڑیا کے ساتھ۔ واقعی پاپا آپ کھیلا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ احمد کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر چہک کر پوچھنے لگی۔ ہاں میں کھیلوں گا، ہم دونوں باپ بیٹی آفس سے آنے کے بعد باہر جایا کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں کی باتیں بھی اس کے لیے بڑھتی ہی جا رہی۔ اس کو اب ٹائم دینے لگا تھا، لیکن ایک دوست کی کمی بریرہ کو پھر بھی محسوس ہوتی۔ جب وہ اسکول میں سب کو کھیلتے دیکھتی، وقت گزرتا گیا، اس نے خود پر خول چڑھا لیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن ایک دوست کی کمی شدت سے محسوس کرتی، جس سے وہ باتیں کر سکے، جس سے اپنا لنچ شیئر کر سکے، جس سے لڑ سکے اور پھر منا لے، لیکن اس کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر اللہ نے یہ کمی بھی دور کر دی عنایہ کی صورت۔ اللہ نے ایک انسان کے روپ میں اس ننھی پری کے لیے فرشتہ بھیج دیا تھا۔ بریرہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ اس کی باتوں کا جواب دیتی۔ بریرہ نے جو خول اپنے ارد گرد بنا لیا تھا اس میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی، لیکن عنایہ کی کوششوں نے اس دیوار کو گرا دیا۔ وہ خود بریرہ سے باتیں کرتی، اس کو اپنا لنچ دیتی، اگر بریرہ کو کوئی کچھ بول دیتا تو آگے آ کر اس کے لیے لڑتی۔ عنایہ کی محبت اور اپنائیت نے بریرہ کو پھر سے بچپن جینے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح کھیلنے لگی، ہنسنے لگی تھی۔ ادھر ان کے پڑوس میں مسٹر جہانگیر کی فیملی آ گئی۔ مسز جہانگیر ایک دیندار خاتون تھی اور اکثر بریرہ کے لیے کھانا بنا کر بھیجتی، اسے اپنے گھر بھی بلا لیتی۔ بریرہ بھی ان کی پرخلوص محبت دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرواتی تھی۔ مسز جہانگیر کی بیٹی کا انداز لیا دیا تھا، اس لیے بریرہ سے صرف کام کی ہی باتیں کرتی تھی، اور بریرہ بھی اس کی عادت کو جانتے ہوئے برا نہیں مانتی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا، وہ بڑی ہوتی گئی اور لوگوں کی باتیں بھی اسے سمجھ آنے لگی۔ وہ اکثر ان باتوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتی، وہ عادی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بات پر دل لگا کر رونے لگ جاتی۔ احمد نے اس کو امریکہ بھیج دیا۔ وہ چاہتے تھے بریرہ ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائے، پر بریرہ کے انکار پر صرف اس کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا، لیکن اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے وہ خود امریکہ شفٹ ہو جائیں گے تاکہ بریرہ کو یہاں آنا نہ پڑے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بزنس میں ہونے والے نقصان کو برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کے باعث ہسپتال جا پہنچی۔ بی جان نے بریرہ کو فون کر کے اطلاع دے دی، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی، فوراً وہاں سے آ گئی۔ نرگس نے بھی اس دوران اس کا بہت ساتھ دیا تھا، پر وہ بریرہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئی۔ احمد کی حالت سنبھل نہ سکی اور وہ بریرہ کو بی جان کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ احمد کے بعد بریرہ کو وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ کتنی ہی یادیں تھیں باپ بیٹی کی۔ بریرہ احمد کو یاد کر کے اکثر روتی رہتی، اس لیے عنایہ اور بی جان کے سمجھانے پر اس نے وہ گھر بیچ دیا۔ کچھ لوگوں کی باتوں کا اثر تھا کہ باپ کے اس دنیا سے جاتے ہی لوگوں نے اس کے لیے زندگی مشکل کر دی، اس لیے وہ گھر بیچ کر اور آخری بار مسز جہانگیر کے ساتھ وقت گزار کر وہاں سے چلی آئی، سکون کی خاطر، یادوں سے چھٹکارے کی خاطر۔ حال کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بی جان بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتا ہوں، کیف نے کہا تو بی جان کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ کیف ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر پھر گیا۔ فکر نہیں کریں، رات ہو گئی ہے اس لیے جا رہا ہوں، لیکن صبح ضرور آؤں گا، اپنا اور بریرہ کا خیال رکھیے گا۔ کیف کا اتنا ہی کہنے پر بی جان کے چہرے پر چمک آ گئی اور بس بات میں سر ہلاتی گویا، ٹھیک ہے میں تمہیں نیچے تک چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں آنٹی میں چلا جاؤں گا، آپ بریرہ کا خیال رکھیے گا۔ بریرہ کے لیے کیف کی اتنی فکر مندی دیکھ بی جان کو خوشی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، پہلی دفعہ آئے ہو، اچھا نہیں لگتا، میں تو تم سے کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھ سکی۔ بی جان کو اب یاد آیا تو شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں ویسے بھی یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا، جس کام سے آیا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہارے ساتھ نیچے تک چلوں گی، بی جان نے کہا تو اس بار کیف منع نہیں کر سکا اور ان کے ساتھ ہی فلیٹ سے باہر آ گیا۔ بیٹا اتنی رات ہو گیا، آج ادھر ہی رک جاتے ہیں، وہ پارکنگ ایریا میں ہے جہاں اسلم گاڑی میں بیٹھا کیف کا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ آنٹی، پر میرا گھر یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے، اس لیے مجھے آپ کے گھر ڈھونڈنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ تمہیں ایڈریس کیسے ملا؟ کیف کی بات پر بی جان نے فوراً پوچھا تو کیف نے نرگس سے ملاقات سے لے کر مسز جہانگیر کی ملاقات تک ساری بات بتا دی۔ اچھا، بی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نمبر رکھ لیں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ کیف نے بی جان کی طرف اپنا قد بڑھایا اور سر اٹھا کر فلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بے وقوف لڑکی، یا تو مصیبت اس کے پیچھے ہوتی ہے یا پھر خود مصیبت کے پیچھے ہوتی ہے۔ کیف بڑبڑائے، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ بی جان نے بخوبی سن لیا۔
جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو دہل کر رہی۔ بحیرہ بالکنی میں کھڑی گرل سے نیچے جھانک رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کیف کی چھٹی حس نے اسے سگنل دیا۔ آنٹی آپ اس کا دھیان رکھیں، اپنی طرف کریں، میں جا کر اسے وہاں سے ہٹاتا ہوں۔ کیف کہتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ بی جان آگے بڑھ کر بحیرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ بری میری بات سنو بیٹا، پیچھے ہٹ جاؤ، گر جاؤ گے بیٹے۔ لیکن بحیرہ سن ہی کہاں رہی تھی، اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر گرل پر رکھ دی۔ نہیں بیٹا ہٹ جاؤ، بی جان روتے ہوئے بولی۔ بحیرہ نے دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھائی اور اور گرل پر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ بحیرہ، بی جان نے چلاتے دل پر ہاتھ رکھا۔ بحیرہ گرل سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کیف کی مضبوط گرفت میں تھے۔ کیف نے اپنی طاقت لگا کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے نہیں جینا، میں مر جانا چاہتی ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ بحیرہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ کیف کا دل کیا ایک تھپڑ لگا تھا، لیکن اس کی حالت پر ترس کھا کر رک گیا۔ اتنے میں بی جان بھی آ گئی تو کیف بحیرہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بی جان نے روتے ہوئے بحیرہ کو پکڑا جو ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ تو ہار دیا تھا اس نے، ماں باپ، عزت، صبر، برداشت، اب کچھ بھی نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ بی جان میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، اور اب تو پاپا بھی نہیں ہے، جی کر کیا کروں۔ وہ روتے ہوئے بی جان کے گلے لگ گئی۔ نہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، مجھ بوڑھی عورت پر رحم کر، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، صبر کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بی جان نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ کیف خاموشی سے کھڑا بحیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی اسے قابل رحم لگ رہی تھی۔ آنٹی سے کمرے میں لے چلیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بی جان سر ہلاتی اٹھ گئے اور بحیرہ کا بازو پکڑا۔ کیف نے آگے بڑھ کر بحیرہ کو اٹھانے میں مدد کی اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لیٹایا۔ کیف نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی نکالا اور اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکال کر بی جان کے آگے کیا۔ یہ دوائی کھلا دے، اسے آرام آ جائے گا۔ بی جان نے سر بات میں ہلا کر دونوں چیزیں تھام لی اور پھر بحیرہ کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور دوا کھلا کر واپس لٹا دیا۔ بی جان اس کے پاس بیٹھی بالوں میں ہاتھ پھیری تھی۔ بحیرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کیف کمرے میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بحیرہ سونے کے یقین ہو گیا تو وہ بی جان سے بولا، آنٹی اب آپ جا کر آرام کریں۔ لیکن بیٹے، بی جان نے کچھ بولنا چاہا لیکن کیف ان کی بات کے درمیان ہی بولا، یہ اب صبح ہی اٹھے گی، اس لیے آپ فکر نہ کریں، میں نے سلیپنگ پل دی ہے، اب وہ نہیں اٹھے گی۔ کیف اکثر ہی سلیپنگ پلز کا استعمال کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ آپ نے شاید کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے جا کر کچھ کھا لیں اور پھر سو جائیے۔ اب میں چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا، کیف کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ کیف اٹھ کے کیف کے ساتھ ہی دروازے تک آئی۔ کیف خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا تو بی جان نے بھی گہرا سانس لے کر دروازہ بند کر لیا۔ کیف پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسلم کو چلنے کا کہا۔ اسلم جو بڑے مزے سے کانوں میں ہیڈ فری لگائے گانے سنتا گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، کیف کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا اور سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ کیف شیشے کے پار نظر آتے چاند کو دیکھتا اپنی سوچوں میں گم تھا جب اسلم کی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آیا۔ سر، آپ نے جن 2 آدمیوں کے پیچھے بھیجا تھا انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے، وہ کسی لقمان نامی شخص کے آدمی تھے۔ اسلم نے بیک ویو مرر سے کیف کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ لقمان کون ہے؟ کیف نے پوچھا۔ لقمان یہاں کا جانا مانا بزنس مین ہے، اس نے بحیرہ میڈم کے ڈیڈ احمد صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احمد صاحب کے بزنس میں نقصان کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ اسلم نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس لقمان کے بارے میں ساری معلومات لا کر دو، جلد از جلد، اور اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور ریان کو بھی نہیں، سمجھے؟ جی سر، اسلم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیف واپس چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے صرف اور صرف بحیرہ کا خیال تھا۔ کیف گھر پہنچا تو لاؤنج میں ہی غصے سے بھرے ریان کو دیکھا جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے اس کو انتظار میں بیٹھا تھا۔ کیف نے شکر ادا کیا کہ وہ ریان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اب جو بھی تھا بحیرہ کا پردہ اسے ہی رکھنا تھا۔ میں ذرا سو کے گیا، تم موقع غنیمت جان کر اکیلے ہی نکل گئے، یہاں آتے ہی تمہارے پڑ لگ گئے۔ کیا آفت آ گئی تھی جو اکیلے ہی بحیرہ کو ڈھونڈنے نکل گئے؟ وہ تو مجھے اسلم سے پتہ چل گیا کہ تم بحیرہ کے گھر ہو، ورنہ تم سے تو مجھے کوئی امید نہ تھی۔ کیف کے اندر آتے ہی ریان شروع ہو چکا تھا۔ کیف چلا دینے والی مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم سے بکواس کر رہا ہوں، کچھ بولو گے بھی؟ ریان اس کو مسکراتا دیکھ جل کر بولا۔ وہ دونوں کل یہاں آ جائیں گے، اس لیے کمروں کی صفائی کروا لینا، میں تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ بھوک نہیں ہے اس لیے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، گڈ نائٹ۔ کیف ریان کی باتوں کو اگنور کرتا ایک ہی سانس میں بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ ریان کی مزید باتوں سے بچ سکے۔ ریان بس اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی تو میں غلام ہی سمجھ لیا ہے مجھے اپنا، ریان سوچتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بی جان کی آنکھ حسب عادت فجر کی نماز کے وقت کھلی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور بحیرہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، کیف کی دی ہوئی دوائی کا اثر تھا، ورنہ وہ روز اٹھ کر نماز ادا کرتی تھی۔ بی جان کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی جو حالات کی ستم زرتی ہوئی پر آنسو بہاتی سوئی تھی۔ آمنہ کے ماضی کی ایک بے زر سی خواہش نے آمنہ کے بعد بحیرہ کی زندگی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک طوائف کی بیٹی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ خود بھی طوائف کہلانے لگی تھی۔ بچپن میں وہ صرف طوائف کی بیٹی تھی، پر اب بڑے ہوتے ہی طوائف کی بیٹی سے صرف طوائف رہ گئی۔ بی جان اس پر دم کرتی اور اس کی خوشیوں کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگتی کمرے سے نکل گئی اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔
सूरज की किरणें आसमान पर फैल चुकी थी। खिड़की से छीन कर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो वो उठ बैठी। रात को रोने के बाद सर भारी हो रहा था। आंखें भी मुश्किल खोल पा रही थी। जब ही इसे कमरे से बाहर बातों की आवाजें आने लगी, वो उठकर बाहर आई तो हैरान रह गई। बीजान और कैफ सोफे पर बैठे हंस हंस कर बातें करते चाय का लुत्फ उठा रहे थे। उनके दरमियान की बेतकल्लुफी ने उसे अच्छा खासा हैरान किया। अरे बेटा, उठ गई? बीजान ने उसे खड़े देखकर प्यार से कहा। उसने चेहरा मोड़कर कैफ की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। एकदम उसे कल होने वाला वाकया याद आया तो शर्म से सर झुका दिया। जी बीजान, आप लोग बातें करें, मैं भी आई। ये कहकर वो मुड़ी के कैफ की बात पर रुक गई जो बीजान से कह रहा था। मैं चलता हूँ बीजान, अभी कुछ काम है, शाम को लेने आऊंगा, तब तक आप लोग अपना सामान पैक कर लें। कैफ की बात पर बहिरा हैरान होती उसे देख रही थी और वो बीजान को। वो तो उसके मुंह से बीजान सुनते ही नहाल हो गई थी। बकौल बीजान के 440 वॉट के बल्ब के 1000 बल्ब भी लेकर ढूंढे तब भी ऐसा मुंह बोला दामाद ना मिले। मैं कहीं नहीं जा रही, बहिरा ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। बीजान, मैं चलता हूँ, आप समझा दीजिएगा। कैफ उसको इग्नोर करता है बीजान से बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बीजान, इन्हें भी समझा दें। बरीरा भी इसी के अंदाज में बोली। बीजान। कैफ ने मासूमियत से बीजान को देखा तभी बीजान बरीरा को आंखें दिखाकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। ए लड़की, जाओ जाकर सामान पैक करो। बरीरा तो शॉक्ड रह गई। उसकी बीजान थी, उसे यकीन न आया। कैफ ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा और बीजान को खुदाफिज कहता बाहर निकल गया। बरीरा भी पैर पटक कर अंदर कमरे में चली आई। बीजान कमरे में आई तो मुंह फुलाए बैठी थी। बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके पास जाकर बेड पर ही बैठ गई। क्या हुआ मेरी बरी को? बीजान ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके पूछा। आपको नहीं पता? बरीरा ने खुफकी से पलटकर सवाल किया। बीजान मुस्कुराई। ये क्यों आया यहाँ? बरीरा ने फिर खुफी से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्यों आया है? बीजान के सवाल पर उसने उलझन भरी नजरों से उन्हें देखा। वो तुमसे शादी करने के लिए आया है और तुम्हारे बारे में सब जानने के बावजूद भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बीजान ने पुरसुकून अंदाज में सब बता। आपने उसे सब बता दिया? बरीरा बीजान की बात सुनकर शॉक्ड रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली। तो बीजान ने अपनी और कैफ की रात में होने वाली सारी गुफ्तगू उसके गोशगुजार कर दी। ये भी कि उनके घर तक कैसे पहुंचा। बरीरा खामोशी से उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी तो फिर गोया हुई। आज मिसेस जहांगीर का फोन आया था। वो अपनी और कैफ की मुलाकात के बारे में बताई थी और ये भी कहा था कि तुम्हें बता दूं। आपको उसे मामा के बारे में नहीं बताना चाहिए था। बीजान की सारी बात सुनकर वो बस इतना बोली। क्यों? वो तुमसे शादी करना चाहता है, उसको सब मालूम होना चाहिए। पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, उससे कहते हैं वो यहाँ से चला जाए। बहिरा सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली। ये वही कैफ है ना जिसका तुम अक्सर जिक्र करती थी? बीजान के सवाल पर इस बार बहिरा ने नजर उठाकर उन्हें देखा तो बीजान फिर बोली। फिर जब भी तुमसे अमेरिका के बारे में पूछती तो वहाँ का जिक्र करते ही तुम्हारी जुबान पर कैफ का जिक्र आ जाता था। तुम उस पर पहले गुस्सा थी, लेकिन गुस्से की जगह आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एहसानों ने ले ली जो उसने तुम्हारी मदद करके किए थे। ये वही कैफ है ना? बीजान ने पूछा तो उस बरीरा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मर्द मुंह उठाकर आएगा और बोलेगा वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो मैं मान जाऊंगी? सब बता दूंगी उसे? नहीं, मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वही कैफ है जिसको मेरी बरीरा पसंद करती है। तुम जब भी इसका जिक्र करती थी तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम उसे पसंद करती हो और बस बोलती नहीं हो। ऐसा ही है ना? बीजान की बात पे बरीरा झेंप गई मगर बोली कुछ नहीं। मैं देखना चाहती थी सब जानने के बाद भी वो तुमसे शादी करेगा या नहीं, पर उसने पता है क्या कहा? बीजान मुस्कुराई। उसने कहा अगर तुम तवाइफ होती तो भी वो तुमसे शादी कर लेता, उसको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्यार करता है, वो शादी करना चाहता है। यहाँ भी सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। बीजान ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बरीरा ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम्हें पता है, कैफ की बातों पर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई क्योंकि मैंने ऐसा ही मर्द बहुत पहले देख चुकी हूँ। जानती हूँ वो कौन था? बरीरा ने नफी में सर हिलाया तो बीजान मुस्कुराई। उसमें तुम्हारे पापा का अक्स नजर आता है। जब मुझे तुम्हारी मामा के बारे में मालूम हुआ तो मैं हैरान हुई थी। क्या कोई मर्द ऐसा भी हो सकता है जो सब कुछ जानने के बाद भी उस औरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, उसे इज्जत दे, प्यार दे? तुम्हारे पापा वाकई एक अच्छे बेटे, शोहर और बाप साबित हुए। मुझे कैफ भी तुम्हारे पापा का अक्स लगता है। मुझे यकीन है वो भी तुम्हारे लिए एक सायादार शजर साबित होगा। बीजान ने कहते हुए बेड़ा को गले लगाया जो बाप के जिक्र पर आंसू बहाने लगी थी। पर मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगी, लोग सोचेंगे मैं मुंह छुपाकर भाग रही हूँ। पागल लड़की, इसमें मुंह छुपाने वाली कौन सी बात है? जब तुम्हारा मुंह बोला शोहर अमेरिका में रहता है तो तुम भी तो वहीं रहोगी, और अब उसकी रुखसती तो हम अमेरिका से पाकिस्तान नहीं करवा सकते ना? बीजान ने उसके सिर पर हल्के से हाथ मारकर कहा तो वहां। अच्छा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलें। बरीरा ने उनके गले लगे चेहरे उठाकर उनके देखा। अब तो ये तुम अपने मुंह बोले शोहर से पूछना कि वो इस बूढ़ी को भी अपने साथ लेकर जाएगा या नहीं। बूढ़ी? अभी तो आप जवान हैं। मैं तो सोच रही हूँ आपके लिए एक हैंडसम से अंकल का इंतजाम कर दूं। बरीरा ने शरारत से कहा। बदमाश। बीजान ने मुस्लिम गुस्से से घूरा तो फिर दोनों हंसती। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अब तो बरीरा भी मिल गई है, घर भी ले आया हो, तो वापसी की तैयारी क्यों नहीं करते? बरीरा और बीजान को कैफ अपने घर ले आया था। उन्हें आए 3 दिन हो गए थे लेकिन कैफ ने वापसी जाने का नाम नहीं लिया।
ابھی بھی کیف لیپ ٹاپ اوپن کیے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب ریان اس کے سر پر جا پہنچا۔ مجھے کچھ کام ہے، کیف لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بولا۔ ایسا بھی کیا کام ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ ریان کے بولنے پر کیف نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے پاس پڑی فائل اٹھا کر ریان کی طرف بڑھا دی۔ ریان فائل تھام کر پڑھنے لگا۔ یہ مسٹر احمد کون ہے؟ ریان نے سوال کیا۔ کیف نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اوہ ہاں ہاں ہاں، یاد آ گیا، یہ بریرہ کے ڈیڈ ہیں۔ کیف کے یوں دیکھنے پر ریان فوراً بولا، لیکن تم ان سب کا کر کیا رہے ہو؟ ریان الجھا۔ بریرہ کے ڈیڈ کو جو بزنس میں نقصان ہوا تھا اس کے پیچھے لقمان کا ہاتھ تھا۔ جیسے کہ تم اس فائل میں پڑھ چکے ہو، میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ اس نے صرف مسٹر احمد کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں۔ کیف کی بات پر ریحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو پاگل ہے کیا کیف؟ کیوں پرائے پھڈے میں پڑ رہا ہے؟ ہم یہاں بریرہ کو ڈھونڈنے آئے تھے، لوگوں پر کیس کرنے نہیں۔ ریحان کو کیف کی بات پر شدید غصہ چڑھا، پر کیف اسے کیا بتاتا کہ اب اس کے لیے پرایا پھڈا نہیں تھا۔ اب بات بریرہ کی ہے۔ لقمان نے جو بریرہ کے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت ہے اس کے لیے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس بار کیف کی بات پر دروازے پر کھڑی بریرہ نے جواب دیا۔ ان دونوں کا دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے بریرہ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بریرہ کمرے میں اندر آتے ہوئے بولی۔ کیف نے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان فوراً سر جھکائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تبھی کیف بریرہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن جو آدمی تمہیں فلیٹ سے نکال رہے تھے وہ لقمان کے بندے تھے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکوں اور اپنے مسئلے میں پھنسی رہوں، بریرہ نے سکون سے بتایا۔ تمہیں پتہ ہے پھر بھی تم اس کے خلاف کیس نہیں کرو گی؟ کیف بریرہ کی بات پر حیران رہ گیا، پھر غصے سے بولا، نہیں، دنیا کی کوئی عدالت مجھے انصاف نہیں دلا سکتی کیف۔ وہ زیادہ سے زیادہ میرا مالی نقصان پورا کر دیں گے، لقمان کو جیل میں ڈال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ دنوں بعد وہ جیل سے واپس آ جائے گا، لیکن میرا نقصان تو ساری زندگی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے باپ باپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اگر لقمان کے خلاف کیس لڑنے سے پاپا واپس آ جاتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ بریرہ کی بات پر کیف خاموش رہا۔ جانتا تھا دنیا سے چلے جانے لوگ والے واپس نہیں آتے۔ میں اپنا انصاف اللہ کی عدالت سے لوں گی، جو بے شک بہت بہترین فیصلہ کرے گا۔ میرے نزدیک ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرا اثاثہ میرے پاپا تھے جو واپس نہیں مل سکتے۔ بریرہ کی بات پر کیف کی آنکھیں نم ہوئی، جسے اس نے پلکیں جھپک کر چھپا لیا۔ مجھے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنا، بریرہ اپنی بات کہہ کر واپس مڑنے لگی جب کیف کی آواز پر رک گئی۔ کسی کی یوں چھپ چھپ کر باتیں سننا اخلاقیات کے خلاف ہے، کیف نے تپان دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں یہاں بی جان کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، پر تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ بریرہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ کیف مسکراتے ہوئے اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ایسا ہی تھا، زیادہ ہنستا بولتا نہیں تھا، لیکن کسی کا دل جانا ہو تو فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور بریرہ کو تنگ کرنے میں اسے اور بھی زیادہ مزہ آتا تھا۔ 2 منٹ کے لیے تو برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں پوری زندگی برداشت کیسے کروں گی۔ بریرہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آئی جہاں بی جان کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بی جان نے اس کا غصے سے لال پتلا ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بریرہ نے بات ٹالنی چاہی۔ تو پھر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ وہ میں بریرہ بول ہی رہی تھی کہ جب اسلم بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ بریرہ میڈم، آپ کی کوئی فرینڈ آئی ہے؟ میری فرینڈ؟ بریرہ نے الجھ کر پوچھا۔ جی، عنایہ نام بتایا ہے اپنا، اسلم نے جواب دیا۔ عنایہ؟ بریرہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ سامنے ڈرائنگ روم میں ہی اسے عنایہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ عنایہ نے اس کو آتے دیکھ فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ بریرہ اس کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، پھر اس سے پوچھتی وہ بھی آ کر عنایہ کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی جان سے پتہ چلا؟ لڑکی، تم نے تو مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تھا، عنایہ نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ بس سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ ٹائم ہی نہیں ملا، بریرہ شرمندہ ہوئی۔ یہ تم نے اپنا فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ میں نے آج بی جان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم لوگ کہاں ہو۔ لیکن بی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا تمہارے فون کے بارے میں؟ بریرہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں نے انہیں منع کرا تھا، تمہیں کچھ نہ بتایا، میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ اور تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ عنایہ خفگی سے بولی۔ کیونکہ میں تمہارے لیے اور مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی تم پر انگلی اٹھائے یا تمہاری زندگی خراب کرے، بریرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ آمنہ کا ماضی صرف بریرہ کی نہیں بلکہ عنایہ کی خوشیوں کے لیے بھی رکاوٹ بن گیا تھا۔ عنایہ کا ایک طوائف کی دوست ہونا اس کا جرم تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے رشتے میں رکاوٹ تھی، لیکن عنایہ کی ماں ایک اچھی خاتون تھی، انہوں نے کبھی عنایہ اور بریرہ کی دوستی کو غلط نہیں سمجھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جوان کے جو ان کی بیٹی کا نصیب ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ لوگوں کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سب کی قسمت کا قلم اس اوپر والے کے ہاتھ میں لکھا ہے، جو نصیبوں سے ملے وہ تقدیروں میں، بے شک وہ رب بہت مہربان ہے، لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، جب دیکھو فضول بولتی ہو، خبردار جو آئندہ ایسی کوئی بات کی۔ خیر مجھے بتاؤ ہمارے کیف چیچو کیسے ہیں؟ وہ تو شکر ہے بی جان سے بات ہو گئی، ورنہ تو تم بڑی میسنی نکلے کہ کچھ بتایا ہی نہیں، عنایہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ فضول بات مت کرو، بریرہ نے صوفے سے پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔
انایا کہکا لگا کر ہنسی، تبھی سیڑھیوں سے اترتے ریان کو ڈرائنگ روم سے کسی انجان نسوانی ہنسی سنائی دی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا، اپنا ارادہ ترک کرتا دانت نکالتے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ہیلو لیڈیز، اس نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بریرا نے ناگواری سے اس کو دیکھا جبکہ انایا جھینپ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بریرا نے سپاٹ چہرے سے پوچھا۔ میں نے سوچا مہمان آئے ہیں، مل لوں۔ ہائے، میرا نام ریان ہے، کیف کا فرینڈ ہوں اور آپ کی تعریف۔ ریان انایا کی طرف دیکھتے ہوئے گیا ہوا۔ انایا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ مل لیے، اب جاؤ۔ کیف، بریرا نے اسی طرح سپاٹ انداز میں کہا۔ صحیح ہے، میرے ہی گھر میں رہ کر مجھے ہی ذلیل کر رہے ہیں، واہ۔ ریان نے تیکھی نظروں سے بریرا کو دیکھ کر سوچا، تبھی بیجان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی اور بریرا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بیجان، انایا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ بیجان نے پیار سے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، انایا نے مسکرا کر کہا اور اس کے مسکرانے پر ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ انایا نے اس کی طرف چہرہ کیا اور غصے سے بھویں چڑھا کر یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، کیا؟ ریان نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور پھر بیجان سے گیا ہوا۔ بیجان، پاکستان میں لوگوں کا قد اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کمپلین نہیں پیتے؟ ریان نے بریرا اور انایا کے چھوٹے قد پر چوٹ کی۔ دونوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ بیجان، لوگوں کا قد لمبے کھمبے کی طرح نکل جائے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ بریرا نے چبا کر بولا۔ ریان بس دانت نکال کر رہ گیا۔ کیف اور ریان کا قد بریرا سے کافی لمبا تھا اور اب انایا کو بھی دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تو بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اے لڑکے، میری بیٹیوں کو تنگ نہیں کرو، بیجان نے گھورا۔ نکل رہے ریان، اس سے پہلے عزت کا فالودہ ہو جائے۔ کیف کے بچے نے صحیح طرح ذلیل کر رکھا ہے، خود تو اپنی ہی ولی کے سامنے ہیرو بنا گھومتا ہے اور میں اس کی ولی کے ہاتھوں اپنی ولی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں۔ ہیں، میری ولی؟ یہ سوچ کر ریان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تینوں نے اس کو ایسے دیکھا جیسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میں چلتا ہوں۔ ان کے یوں دیکھنے پر ریان رئی سے ہی عزت بچاتا بولا۔ جاؤ بیٹا اور کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے دکھا بھی لینا، بیجان نے سر ہلاتے کہا۔ انایا بریرا نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، ریان نے فوراً دانت نکالتے کہا، تبھی کیف وہیں آ گیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا بیجان سے گیا ہوا۔ بیجان، ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ارے نہیں بیٹا، تم لوگ جاؤ، بس جلدی آنا۔ جی، کیف بات میں سر ہلاتا ریان کی طرف مڑا۔ چلو، کہاں؟ ریان نے سوال کیا۔ ابھی تو تمہیں بڑی جلدی لگی ہوئی تھی واپس جانے کی، اس کا ہی انتظام کرنے جانا ہے، کیف نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ اور دن رکنا ہوگا۔ ریان دانت نکال کر کہتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ کیف بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ کون تھا؟ انایا نے کیف کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جو باہر جا رہا تھا۔ کیف، بریرا نے سرسری سا جواب۔ اوہ، تو یہ ہیں، انایا نے شرارت سے کہا۔ بریرا جھینپ گئی اور بیجان نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے دونوں امریکہ کے گورے ہی لگتے ہیں، لیکن ان کی اردو کتنی صاف ہے۔ انایا کے کہنے پر بیجان اور بریرا نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب کیف کمرے میں آیا۔ اس کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز اٹھاتی کھڑی ہوئی اور جیسے ہی پلٹی کیف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیف اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلاتی جائے نماز رکھ کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سوالیہ نظریں کیف پر جمائی جو خاموشی سے سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر خاموشی کو کیف کی آواز نے توڑا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ بریرا نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن کے لیے جب میں نے تمہیں کرسٹین کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ باتیں سنائی تھی، وہ میں غصے میں سب کچھ بول گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، لیکن عورتوں کے معاملے میں میری اعتباری نے وہ سب مجھے کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس پارٹی میں نے کرسٹین اور اس کے دوستوں کی باتیں سنی تھی۔ اس نے تمہارے ہاتھ مجھے دکھانے کے لیے پکڑے تھے تاکہ میں تم سے بدگمان ہو جاؤں، اور کچھ وقت کے لیے وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ میں پارٹی میں بھی صرف تمہاری وجہ سے گیا تھا تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں، پر مجھے معلوم ہو تم پاکستان جا چکی ہو۔ یہ سب جاننے کے بعد میں اور گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں تم سے معافی تک نہیں مانگ سکا۔ کیف بول کر خاموش ہوا اور بریرا کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پر جب وہ نہ بولی تو وہ پھر گیا ہوا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نظریں ابھی بھی اپنی جوتوں پر ٹکی تھی۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، پر بریرا رکی۔ کیف نے ان سب باتوں کے درمیان پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ پر تمہارے لیے عورتیں اتنی بے اعتبار کیوں ہیں؟ بریرا کے سوال پر کیف نے واپس نظریں جھکائی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ایک بار پھر کیف کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں 12 سال کا تھا جب میرے ماں باپ کی ڈیورس ہوئی۔ میرے ڈیڈ ماما سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ہر خواہش کو جو کہتے پورا کرتے، مگر کیف کا گلا رکا، گلے میں پھندا سٹکا تھا۔ مگر ماما نے ڈیڈ کو چھوڑ دیا اور اپنے پاکستان سے آئے کزن غفار کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ وہ ڈیڈ سے زیادہ امیر انسان تھا۔ اس نے ماما کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے کبھی ماما اور ڈیڈ کو لڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس شخص کے آنے کے بعد ان کے لڑائیاں ہونے لگی۔ ماما بات پر ڈیڈ سے ناراض ہو جاتی، پھر ان سے لڑتی۔ وہ کبھی ماما کو کچھ نہیں دے سکے۔
سب کچھ تو دیئر ڈیڈ نے کیا ہوا جو وہ کزن ان سے زیادہ امیر نہ تھے، لیکن ماما کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ عرصے ایسے ہی چلتا رہا، لڑائیاں بڑھتی گئی اور ایک دن ماما نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیڈ نے انہیں سمجھانا چاہا پر وہ نہ مانی اور ڈیڈ سے طلاق لے کر غفار سے شادی کر لی۔ ڈیڈ نے ان کی خوشی کے لیے انہیں طلاق دے دی تھی پر وہ ماما کے جانے کے بعد بس اپنے کام کے ہو گئے۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بی پی ہائی میں ڈیڈ کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، پھر میں یتیم ہو گیا۔ پاکستان سے آئے رشتہ داروں نے مجھے اپنے ساتھ لے کر پاکستان جانا چاہا پر میں وہاں رہنا چاہتا تھا۔ تب عمر انکل اور مشل آنٹی نے مجھے سنبھالا۔ ماما نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ان کے پیار کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے مکافات عمل پر یقین تھا۔ میں بڑا ہوتا گیا اور انہیں ڈھونڈ کر ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا مجھے اور ڈیڈ کو غم دے کر وہ خود کیسے خوش رہ سکتی ہیں، اور وہی ہوا۔ جس دولت اور پیسے کے لیے وہ مجھے اور ڈیڈ کو چھوڑ کر گئی تھی، ان سب سے محروم ہو کر رہ گئی۔ ماما کی دوسری اولاد نے باپ کے مرتے ہی انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا اور ان سے وہ چھت بھی چھین لی جس کے لیے وہ ہمارا گھر تباہ کر کے گئی تھی۔ کیف نے کہہ کر انگوٹھے سے آنکھ کا کونا صاف کیا۔ بریرہ آنسو بہاتی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا ضروری نہیں کسی کے غلط راستے پر چلنے کی وجہ بری صحبت ہو، لوگوں کے اندر کی ویرانیاں بھی انہیں اس جگہ پر لے آتی ہیں۔ کیف کے اندر کا بدلاؤ تو پہلے ہی اس کے گھر میں آ کر دیکھ چکی تھی اور اسے خوشی بھی ہوئی تھی کیف کو یوں نماز قرآن پڑھتا دیکھ، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا جس نے عورت کو اس کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ماں باپ کی انجانے میں ہوئی خطائیں اور غلط فیصلے بچوں کی زندگیاں کس طرح متاثر کر دیتی ہیں، اسے افسوس ہوا کیف کے لیے۔ تم سے پہلے میں عورت کا وجود بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس پر میں نے اعتبار کیا تھا۔ جب تم لقمان کے خلاف کیس سے منع کیا تھا یہ کہہ کر کہ تمہارے نزدیک پیسوں سے زیادہ تمہارے پاپا کی اہمیت ہے، تو مجھے تم پر فخر ہوا تھا کہ میں نے تمہیں چنا۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے بنایا ہے۔ میں کوشش کروں گا بریرہ کہ تمہیں ہر خوشی دوں، کسی چیز کی کمی نہ رہے، بدلے میں بس مجھ سے وفا کرنا۔ کیف کی بات پر بریرہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بہت مشکل لگ رہا تھا طوائف جیسی شناخت اور ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے لیے عورت پہلے سے بے اعتبار ہو۔ کیف کاؤچ سے اٹھا اور بریرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو بریرہ، تمہاری ماں کا ماضی تھا وہ، ہم اپنے حال میں رہ کر زندگی گزاریں گے، ماضی کا ذکر کبھی ہمارے حال میں نہیں آئے گا، لڑائی میں بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ بریرہ نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں کیف، بریرہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میں اپنے رب کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں، مر جاؤں گا پر وعدہ نہیں توڑوں گا، کیف نے مسکرا کر کہا۔ بریرہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ پلٹ کر کیف جانے لگا جب بریرہ نے پیچھے سے پکارا، کیف! اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تمہاری ماں ہے کیف، جیسی بھی ہیں پر وہ تمہاری ماں ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں ان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بہت محرومیاں آ گئی، لیکن ماں جیسی بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ جو ان کی دوسری اولاد نے کیا وہ تم مت کرو، تم امریکہ جا کر ان کو اولڈ ایج ہوم سے گھر لے آنا۔ جو پیار تم ان سے پہلے حاصل نہ کر سکے وہ اب کر لو۔ زندگی تمہیں ایک بار پھر موقع دے رہی ہے، ایک بار موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کی قسمت، لیکن دوسری دفعہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ پتہ ہے کیف، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کے ہر انسان کی برائی سے پاک ہو، اس دل میں کسی کے لیے کچھ بھی برا نہ ہو، پھر وہ تمہاری ماں ہی ہیں، تمہیں انہیں وہاں مت رہنے دو۔ کیف خاموشی سے کھڑا اس کو سنتا رہا، اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ افسردگی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، وہ اس کے دکھ کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ ایک ماں کی غلط فیصلوں اور ایک ماں کی غلط خواہشوں نے دونوں کی زندگیوں میں خلا پیدا کر دیا تھا جس کو بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ کھڑا سامنے بڑی عمارت کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی سوچوں میں گم ساکت کھڑا تھا جب کانوں میں پڑنے والی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آیا۔ کیا سوچ رہے ہو کیف؟ بریرہ نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس کی نظر ابھی بھی سامنے تعمیر عمارت پر تھی۔ بریرہ اور کیف کو پاکستان سے امریکہ 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ریان اور عنایا کی ملاقات کے بعد ریان نے اپنے پیرنٹس کو پاکستان ہی بلا لیا اور بی جان کے ذریعے عنایا کے گھر والوں سے مل کے رشتے کی بات بھی کر لی۔ ریان کی ماں کو عنایا ایک ہی نظر میں پسند آئی تھی، ان کی مشرقی بہو لانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ ادھر عنایا کی ماں کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، بیٹھے بیٹھائے اتنا اچھا گھر کا رشتہ مل گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ہاں کر دی اور لگے ہاتھوں دونوں کی منگنی کی رسم ادا کر کے 1 سال بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی گئی۔ اس سب میں سب سے زیادہ خوش بریرہ اور عنایا تھی۔ بچپن میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے تھے وہ اللہ نے پورے کروا دیے تھے۔ ریان کے ذریعے عنایا بھی امریکہ آ رہی تھی۔ اسی دوران بریرہ کو لقمان کی موت کی بھی خبر مل گئی۔ لقمان روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے آگے آ کر بری طرح کچل گیا تھا۔ جس کا نام شہرت اور پیسے کے لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا، وہ سب دنیا میں رہ گیا تھا۔ اگر کچھ ساتھ گیا تھا تو وہ تھے اس کے اچھے برے اعمال۔ بریرہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے پاپا کو واپس نہیں لا سکتی، تو اس نے کیف سے بی جان کو ساتھ لے جانے کی بات بھی کر لی۔ خود کیف کا بھی یہی ارادہ تھا۔ بی جان کا بریرہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تو ان کو اکیلا چھوڑنا کیف کو اچھا نہیں لگا، اس لیے ریان کی منگنی کے بعد سب امریکہ آ گئے۔ امریکہ آتے ہی کیف نے سب سے پہلا کام اپنے نکاح کا کیا تھا۔ نکاح کے دوران عمر صاحب اور اشر نے بریرہ کے باپ کے حق کا ادا کیا۔
بحیرہ کو عمر صاحب کی فیملی اچھی لگی تھی، تاہم یوں ان سب کی موجودگی میں وہ ایک پاکیزہ اور خوبصورت رشتے میں جڑ گئے۔ نرگس کو بھی اس نے نکاح میں بلایا تھا اور نرگس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ ریان نے پاکستان میں بزنس میٹنگ کے بہانے بحیرہ کا ایڈریس لیا تھا کہ بحیرہ کے پاس جا کر اس کے ڈیڈ کی بھی تعزیت کر لیں گے، اور اب بحیرہ کو ان کے ساتھ دیکھ کر نرگس نے ریان کی ٹھیک ٹھاک خبر لی تھی اور اس کی جھوٹ بولنے پر۔ بحیرہ ان دونوں کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھی، دنیا مکمل سی لگ رہی تھی، بس کمی تھی تو بس ابریش یعنی کیف کی ماں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے نکاح پر وہ شامل ہو، لیکن کیف کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ اگر وہ سن بھی لیتا تو اگنور کرتا ہوا کمرے سے نکل جاتا۔ ماں بیٹے کے بیچ کھڑی اتنے سالوں کی دیوار گرانا مشکل تھا پر ناممکن نہیں، اور آج بحیرہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی بحیرہ، کیف سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ بحیرہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں ہے وہ کیف، ان کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ کیسے؟ بحیرہ کیف کو دیکھتے ہوئے گیا ہوئی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ آئی تو؟ کیف نے چہرہ موڑ کر بحیرہ کو دیکھا۔ وہ آ جائیں گے کیف، اپنے بیٹے کے پاس واپس، بحیرہ نے مسکرا کر کہا۔ کیف نے جذبات میں سہ ہلایا اور بحیرہ کا ہاتھ تھامے سامنے بنے اولڈ ایج ہوم کے اندر چلا گیا۔ اور یہ اولڈ ایج ہوم کے اندر بنا بڑا سا سرسبز لان تھا۔ یہاں کئی عورتیں گھاس پر بیٹھی شام کی چائے لطف اٹھا رہی تھیں۔ وہیں ایک کونے میں بینچ پر بیٹھی وہ عورت آسمان پر اڑتے پرندوں کو ساخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عین اس وقت کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ماما! ابریش نے چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابریش خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیف چلتا ہوا ابریش کے پاس آیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گھاس پر ہی بیٹھ گیا۔ ابریش کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماما میں کیف، آپ کا بیٹا کیف حیدر، کیف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ابریش یہ نام سن کر شاکڈ رہ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ یہ نام سن رہی تھی۔ جس بچے کو وہ چھوڑ کر آئی تھی، آج وہ ایک بھرپور مرد کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابریش کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور مدھم سی آواز اس کے ہونٹوں کیف میرا بچہ، اور عین اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اپنا سر کیف کے ہاتھوں پر رکھ کر، مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، میں نے تمہارے اور تمہارے ڈیڈ کے ساتھ بہت زیادتی کی، یہی وجہ ہے کہ میں آج تنہا رہ گئی، یہ مکافات عمل ہے جو آج میں یہاں ہوں۔ میں تم دونوں کو چھوڑ آئی تھی اور آج سب نے مجھے چھوڑ دیا، ہو سکے تو اس بوڑھی ماں کو معاف کر دینا کیف۔ وہ سر اٹھا کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچانک کیف کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں؟ کیف نے ان کے ہاتھوں کو الگ کیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ماما، بلکہ میں آپ کو گھر لے جانے آیا ہوں، آپ چلیں گے نا؟ کیف نے امید بھری نظروں سے ابریش کو دیکھتے پوچھا۔ ابریش نے نفی میں سہ ہلایا۔ میں اس لائق نہیں بیٹا، میری یہی سزا ہے کہ میں اپنی باقی کی زندگی ادھر ہی گزار دوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں گی؟ کیف کے کہنے پر ان کے رونے میں اور تیزی آئی، وہ روتے ہوئے کیف کے گلے لگ گئی۔ بحیرہ دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ماں بیٹے کا دن تھا، اس لیے وہ ان کے پاس نہیں گئی۔ ان دونوں کو گلے لگا دیکھ بحیرہ نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ ماں کے اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ آزمائشیں ختم ہوئی تو سب کو اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ کیف ابریش سے الگ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو صاف کیے۔ اب اپنی بہو سے بھی مل لیں؟ کیف نے بحیرہ کی طرف اشارہ کیا جو کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابریش نے بحیرہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بحیرہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اپنی بہو سے ملیں؟ ہے نا بالکل بندریا جیسی؟ کیف نے شرارت سے کہا۔ بحیرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابریش نے اپنی بے ساختوں بیٹھنے والی مسکراہٹ دبائی۔ نہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ ابریش نے بحیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، ابریش نے کہتے دونوں کو ساتھ گلے لگایا تھا۔ بحیرہ نے ابریش کے گلے لگے کیف کو دیکھا تو اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ گھر چلو بتاتی ہوں کون بندریا۔ کیف نے ابریش کی کمر کے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بحیرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کیف نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ بحیرہ اسے گھورتی دھیرے سے مسکرا دی۔ اب ان کی نوک جھونک اور شرارتیں ساری زندگی ہی چلنی تھی۔ اندھیری رات کے بعد خوشیوں سے بھری صبح نے ان کی زندگیوں میں دستک دے دی تھی اور اب ان کی محبتوں اور خوشیوں کو بڑھتے ہی چلے جانا تھا۔ ختم شد۔ دی اینڈ۔ اللہ حافظ۔